हाँ भाई, क्या हाल है भैया? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपके रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे। भाई मेरा एक फेवरेट कोट है कि अगर अल्लाह के नाम पे कोई मांगे तो अल्लाह के दिए हुए माल से दे दो। तुम्हारा जो है, जो तुम्हारे पास माल है वो कौन सा तुम्हारा है? वो भी अल्लाह ने दिया है ना। तो हम अल्लाह का ही माल आगे, अल्लाह के लिए ही आगे दे रहे होते हैं। इसकी भाई ऐसी बरकतें हैं, मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 800 मरतबा ये देखा है कि जब भी सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के नाम पे खर्च किया है ना, घर नहीं पहुंचाऊं, वो रकम 5 गुना बढ़ गई, 10 गुना बढ़ गई, 50 गुना बढ़ गई। ये अल्लाह ऐसे रास्ते निकालता है। तो सिर्फ इसलिए नहीं करना कि पैसे वापस डबल ट्रिपल होके मिलते हैं, ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो उसका कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों का होता है, गरीब नादार का होता है। तो ये दिल खोल के करना चाहिए। और नागहानी आफात से बचाने के लिए, अब जैसे आप में से जितने लोग हमारी लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं, कल हम ट्रांसमिशन में थे, नेट बंद हुआ, उसामा साहब जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है बाहर गए तो आग लगी हुई थी। वो तो शुक्र है हम लोग वहाँ मौजूद थे और आग इतनी नहीं फैली थी, आग पे काबू पा लिया, शुक्र अदा किया। इतना महंगा सामान है, घर है किसी और का, हम तो खैर रेंट पे हैं, तो अल्लाह ने बचाया, बचत की। तो बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने कहा कि सदका ज़रूर दीजिएगा, और सदक़े में मैं बिल्कुल ताख़िर कभी भी नहीं करता, बाकायदगी से देता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है नज़र एक असल चीज़ है, लोगों की नज़रों में हम होते हैं, बहुत से लोग हसद भी करते हैं, उस चीज़ से सदका खैरात आपको बचाता है। तो सैलानी वेलफेयर एक ऐसा इदारा है जिसमें मैं हमेशा, मेरा भरोसा भी रहा है, सबके साथ ही करे ताउन, लेकिन इनसे एक उनसियत है, इनका काम बड़े करीब से देखा है, बड़े सालों से देखा है। तो अभी हम सैलानी वेलफेयर ही जा रहे हैं, किसी बकरे की आई है शामत, तो अल्लाह की राह में हम यहाँ पे ज़रा देते हैं। मेरी हमेशा से बड़ी ख्वाहिश रही है कि यार ये नाम हम बचपन से देख तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, इनको चला कौन रहा है? तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि बशीर फ़ारूक साहब, जो कि इतना बड़ा इदारा इतने सालों से चला रहे हैं, इनसे कभी मुलाकात का सिलसिला हो। तो इत्तेफाक से रब्ता हुआ और इंशाल्लाह आज ही पॉडकास्ट पे वो आ रहे हैं। तो बस अभी हम जैसे ही यहाँ से फारिग होंगे, स्टूडियो में जाएंगे, कुछ ही देर में वो आएंगे और उनके साथ फिर हम गपशप लगाते हैं, जानते हैं इदारा क्यों बनाया, कितना बड़ा इदारा है, कितने काम कर रहा है, कितनी मालियत के डोनेशन को हैंडल कर रहा है नेक दिली से, और क्या इम्पैक्ट रहा है। तो आइए चल के पॉडकास्ट में बशीर फ़ारूक की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम हमने सारी ज़िंदगी बड़े बड़े माशाल्लाह बिल बोर्ड्स में और साइन बोर्ड्स में देखा है, आज पहली बार आपसे बिल मुशाफा मुलाकात हुई। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बताएं, इतना आप काम करते हैं, थके तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चला रहा है। अल्लाह चला रहा है। अच्छा, सैलानी के बारे में ज़रा ऑडियंस को बताइए। ज़ाहिर है हम सब वाकिफ़ तो हैं आपके इदारे से, मगर ये कि थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं, ये आपको ख्याल कैसे आया, क्यों आया, और ये कब आपने सिलसिला शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम मुसलमान हैं और मुसलमानों को ये बता दिया गया है दीन इस्लाम ने कि फ़र्ज़ के बाद अगर सबसे बड़ी कोई नेकी है तो किसी मुसलमान का दिल खुश करना है। तो बचपन ही से अल्लाह ने हमें, क्योंकि हम मेमन ज़बान बोलते हैं और आपको पता है कि हम मेमन लोग जो है वो शुरू से घर से ही जो है नज़र नियाज़, फातिहा, दुरूद, सदका और खैरात के बचपन ही से हमारी गुट्टी में ही बात डाली जाती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला चल रहा था और अल्लाह की रहमत से कोई परेशानी नहीं थी। जैसे बाज़ औक़ात लोग किसी हादसे की बुनियाद पर कोई इदारा बनाते हैं, हमारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे और गुजार रहे हैं आज भी। तो बस हमने यही सवाब की नीयत से काम शुरू किया था। ये अलग बात है कि हमने जब शुरू किया तो उस वक्त हमारे रब ने हम पर एहसान किया, अल्लाह की ये रहमत हो गई कि 2-4 अच्छी नीयत अल्लाह ताला हमसे करवा ली। एक हमने कहा कि इसको हम जो है तक़वे की बुनियाद पर रखेंगे इसका इदारे का, और हमारे सामने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वर था तक़वे के साथ। दूसरा हमने ये कहा था कि अल्लाह की मदद से हम पैदाइश से लेकर मौत तक हर काम करेंगे। बज़ाहिर तो ये बहुत मुश्किल बात थी, लेकिन आज माशाल्लाह हर फोरम पर हम कह सकते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए क्या ये काम आप करते हैं, तो इंशाल्लाह हम ये कहेंगे इन हाउस हो रहा है, वरना ये ज़रूर कहेंगे कि आउटसोर्स ज़रूर हो रहा है।
تو یہ ایک بڑا فضل ہو گیا. تو کوئی حادثہ نہیں تھا, بس یہ 99 میں یہ شروع کیا تھا ہم نے کام. صحیح. کام تو کب سے کر رہے ہیں, لیکن باقاعدہ 99 سے شروع کیا ماشاء اللہ. صحیح. تو آپ نے جو ہے کراچی سے اسٹارٹ کیا؟ جی کراچی سے اسٹارٹ. اور پہلا سینٹر آپ کا کہاں تھا؟ دھورا جی کالونی. دھورا جی, جو آپ کا نہیں یہ وہ اب تو بہادر آباد میں. بہادر آباد والا ہے. اچھا, تو وہ اس میں آپ نے سلسلہ کس طرح شروع کیا؟ پہلے آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ہم نے ایک ایمبولینس لی 24 گھنٹے کی فری سروس کے تحت. 3000 روپے کرائے کا ایک مکان لیا, اور فٹ پاتھ پر ہم نے ایک لکڑی کا کیبن بنا کر کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا, اس کا احسان ہوا کہ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا, اور آج ہم 2022-23 میں کھڑے ہیں. 2022 میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سے اللہ نے ایک سال میں 10 ارب کا کام کروایا. 10 ارب؟ جی ماشاء اللہ. یہ 99 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 2022 کی بات. 2022, سوری. مطلب آپ نے ایک ایمبولینس سے شروع کیا اور اب 10 ارب کا آپ پہنچ چکے ہیں. نیا سال شروع ہوا 2023, انشاءاللہ اس سے بڑھ جائے گا انشاءاللہ. تو ایمبولینس کا آپ نے کیا, پھر وہ آہستہ آہستہ کیسے کیسے بڑھتا رہا سلسلہ؟ دیکھیں, ہم نے جو بات کی تھی نا کہ ہم نے ہر شعبے میں کام کرنا ہے. ہم خود تاجر ہیں نا, تو ہماری سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب سائل آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو خیرات, تو پوری کائنات آپ کے ہاتھ میں, مگر آپ سب کچھ دے سکتے تھے, مگر آپ نے انہیں روزگار پہ لگایا. ان کے گھر کا سامان منگایا, اس کو نیلام کیا اور کہا کہ اس سے روزگار کرو. تو ہم لوگوں کی تمنا شروع سے یہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کریں, لوگوں کو انٹرپرینور کریں. تو ہم نے یہ ایک کے بعد دوسرا تیسرا کام شروع کرتے گئے. اب ہمارے 63 والیوم ہے اس وقت, 63 ہمارے شعبہ جات آج موجود ہے ماشاء اللہ. تو جس میں کام ہو رہا ہے, پیدائش سے لے کر موت تک ہر کام ہو. جو آپ کے مین شعبے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ خوراک, تعلیم, صحت اور روزگار. صحیح. تو پھر اچھا ٹھیک, آپ نے پھر اس طرح شروع کیا سلسلہ. پھر پہلے سال جو ہے آپ کو کیا فیڈ بیک رہا؟ مطلب آپ کو ڈونیشن میں کوئی پرابلم ہوئی, یا پہلے آپ نے جیب سے کیا, یا کہتے ہیں نا آپ دوست یاروں سے پہلے آپ رابطہ کرتے ہیں؟ جی اصل میں ویسے تو ہم شروع سے کام کر ہی رہے تھے, سیلانے سے پہلے بھی, اور لاکھوں روپے کا ہمیں ڈونیشن مل بھی رہا تھا, پہلے سے مل رہا تھا. اتفاق سے 99 میں ایک سیلاب آ گیا تھا بدین میں, سمندری سیلاب آ گیا. صحیح. اس کی وجہ سے جو ہے ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں. تو لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ ہاتھ لیا, اور ہم پہلے سال ہی اوپر نکل گئے. دوسرے سال پھر ہم نے بہادر آباد جگہ لے لی, تو وہاں ہم نے پھر لنگر کھانا شروع کیا پہلا, اور اس سے پھر ہمارا کھانا جو شروع ہوا تھا چند سو کا, آج ہماری خوراک تقریباً روز کی 1.5 کروڑ روپے کی ہو گئی ماشاء اللہ ایک دن کے اندر. اور یہ صرف کراچی کی بات ہے؟ نہیں کراچی نہیں, اور شہر شامل. اس میں کون کون سے شہر ہیں؟ خیر بہت سارے ہیں. اچھا, پشاور تک ہے نا. اچھا, ماشاء اللہ. تو نیٹ ورک آل اکراس پاکستان آپ نے؟ نہیں, پاکستان کے باہر بھی ہے, امریکہ میں, برطانیہ میں, شام میں, ترکی میں, جارڈن میں. اچھا, تو وہ جیسے وہ ریلیف فنڈ وغیرہ جس طرح کرتے ہیں, جیسے وہ زلزلے میں ہم نے دیکھا, ٹرکی کے زلزلے میں بھی وہاں پہ آپ کی بھی شمولیت تھی. صحیح. جیسے ہم دیکھتے ہیں خیمے لگے ہیں اور دوسرے کام ہو رہے ہیں, زبردست ماشاء اللہ, تو بڑا زبردست کام ہے. اچھا, تو پھر آپ نے ایمبولینس سے اسٹارٹ لیا, پھر آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ بھائی دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ایک اسلامی تصور نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. ہم نے ایک ذہن بنا لیتا کہ ہمیں ہر کام کرنا ہے. اب لوگ آتے گئے ہم پر, اور ہمارا کام بڑھتا گیا. کسی زمانے میں میڈیکل نہیں تھا, آج لاکھوں لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. ہمارا بلڈ بینک نہیں تھا, اب اس سے بڑی تعداد فیضیاب ہو رہے ہیں. تھیلیسیمیا سینٹر نہیں تھا, تو اس وقت اسکولس نہیں تھے, اسکولس قائم کیے. اور ہم نے 2014 میں پھر آئی ٹی کا کام شروع کیا. جب ہمیں لوگوں نے کہا کہ پاکستان کو اگر آگے لے جانا ہے تو پاکستان میں ایک کیو خان اور بھی موجود ہے, ایک ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب, ایک دوسرے ڈاکٹر موجود ہیں جو دوسرے ایک کیو خان ہیں. ان کا نام سر ضیاء خان صاحب. اور یہ آپ جو ہے 8 سال تک جو ہے ان سے وہ لیتے رہے ایوارڈ, بل گیٹ کے ادارے سے, مائکروسافٹ سے. تو ان کو پکڑو. ہم نے 2013 سے کام شروع کر دیا تھا. 2014 میں باقاعدہ ہمارا گویا MOU ہو گیا, اور آج تک ہم ماشاء اللہ اس سے چل رہے ہیں. اور ہمیں 10 لاکھ بچوں کو IT کی ٹریننگ دینی ہے, 10 لاکھ بچوں کو ماشاء اللہ. اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے 10 لاکھ بچے پڑھ لیں گے تو ہم پاکستان کو ہر سال $100 بلین کما کے دیں گے انشاءاللہ. ابھی دیتے تو ابھی زیادہ ضرورت ہے تھوڑی. ابھی میں نے آفر تو کی تھی. اچھا, ڈار صاحب کو میں ایوان صدر وزیر اعظم میں گیا تھا. صحیح. میں نے کم از کم یہ کر لو کہ ہمیں موقع دے دو, ہم کم سے کم $2 بلین تو منگا دیں. آپ $1 بلین کے لیے آپ اس کے IMF کے پیچھے لگے ہوئے ہو. تو انہوں نے مجھے عقیدت نہیں کرائی. میں اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی ملا 2 مرتبہ, مگر شاید وہ ڈرتے ہیں کہ شاید ہم یہ کام کر لیں گے تو کسی کی بے عزتی نہ ہو جائے. اچھا, تو مطلب ڈونیشن کی مد میں آپ نہیں. پھر
بیرون ملک پاکستانیوں کو ہم جیسے ہم ماشاءاللہ 10 ارب کا کام ہم کیا ہم نے 22 میں نا، تو لوگوں نے پیسے دیے نا ہمیں، اور آج بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس امریکہ سے ڈیلی ڈالر آتے ہیں، کوئی ایک دن ناغا نہیں ہوتا پورے سال میں ماشاءاللہ. تو ہم نے چند اداروں کو ملا کر جن کے نام اللہ تعالیٰ نے عزت والے بنائے، ہم مل کر ایک پیغام دیں گے، اور ہمارے اوپر امبریلا ہوگی ریاست کی بھی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بھی، اور ہم لوگوں سے کہیں گے کہ ہم 5 سال کی آپ 5 سال کے لیے ہمیں آپ جو ہے رقم دیں، کوئی $5,000 دے، کوئی 10,000، کوئی لاکھ. یہ 5 سال آپ کے ہمارے پاکستان میں رہیں گے، آپ کو اس سے کوئی نفع نہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ پیسے جو ہے نا، آپ کے یہ پیسے ہمارے پاس رہیں گے تو کم از کم ہم کو یہ جو مسائل آ رہے ہیں اس سے نکل سکیں گے. تو ظاہر پاکستان آپ کے لیے بنا ہے، آپ نے پاکستان بنایا ہے تو آج پاکستان کو کچھ دو. تو امید ہے کہ جب ہمیں ملین $1 دے سکتے ہیں اداروں کو، تو کیا پاکستان کو نہیں دے سکتے؟ تو اس امید کے ساتھ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو اخوت کے ہیڈ ہیں، ان سے ہماری بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی. پھر انہوں نے وزیر اعظم کو بھی دوبارہ بات کی ہے، میاں صاحب کو بھی دوبارہ بات کی کہ اس بات پر ہمیں موقع دیا جائے. ہماری تو ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی، ہماری گورنر اسٹیٹ بینک سے بات، پھر وزیر اعظم سے دوبارہ بات ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب بھی ابھی سوچ رہے ہیں کہ کیا ان کو موقع دے کہ نہ دیں. نہیں تو ان کو کیا مسئلہ ہے اس چیز سے؟ مسائل تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. یہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جی سعودی اپنے پیسے اسٹیٹ بینک میں رکھوا دیتے ہیں یا یوں ہی رکھوا دیتے ہیں، یا یہ اس طرح کا سلسلہ ہے کہ صرف پیسے رکھے ہوں گے تاکہ ہمارا ڈالر مسئلہ چلتا رہے. نہیں، مسئلہ ہمارا دیکھیں، ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے بے روزگاری. آپ کے پاس سب سے زیادہ تیز کام کرنے والی صنعت ہے نا، وہ ہے موٹر سائیکل. کیڑے مکوڑوں کی طرح آپ کے پاس موٹر سائیکل. میں ایک بہت بڑے ادارے سے ملا، انہوں نے کہا میں نے 3 مہینے تک تو لوگوں کو تنخواہیں دی، آخر میں نے اپنی فیکٹری بند کر دی. کیوں؟ کہ ہمارے لیے امپورٹ الاؤ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ پرزے جو ہم باہر سے منگاتے تھے یا جو چیز منگاتے تھے وہ نہیں اویلیبل. تو ہم نے تو یہ ایک فیکٹری سے 500 کہیں 1000 کوئی 2000 ابھی نکل رہے ہیں. تو کم از کم ہمارے پاس یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو مت بنے کے امپورٹ کرنے نہیں دیں گے، تو کم از کم وہ تو شروع ہو جائے اور مسئلہ تو حل ہوں گے. کم از کم لوگوں کی روزگار تو ہو، کیونکہ دیکھیں روزگار نہیں ہوگا تو لوگ بہت سی برائی کریں گے. ہم نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کی اور ہم نے کفرت کا شعبہ شروع کیا، آج اس کو تقریباً 18 سال ہو گئے ایڈاپشن کا، اور اس میں ہم نے الحمدللہ فیملی کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. اگر ان فیملی کو جو بیوہ خواتین، طلاق یافتہ خواتین، جن کے شوہر منشیات کے عادی ہو گئے، جن کے شوہر جیل میں چلے گئے، جن کے شوہر گھر چھوڑ کے بھاگ گئے، ایسے بہت سے مسائل ہیں. اگر ان کو ہم نہ پکڑتے تو یہ کہاں چلے جاتے، جسم فروشی ہو جاتی، بچے بے قراری کے شکار ہو جاتے. تو یہ ہم نے معاشرے کو بچانے کے لیے اپنا کردار، ہم اکیلے نہیں ہیں اس معاشرے میں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کردار کو ادا کریں. اور آج کی اس قیامت خیز حالت نے، ذرائع ابلاغ نے یہ بتا دیا کہ 1971 کی بھی ایسے حالات نہیں تھے جو آج ہے پاکستان کے. اور یہ بھی بتا دیا ذرائع ابلاغ نے کہ اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو خدا نخواستہ خانہ جنگی ہو جاتی. تو ماننا پڑے گا پاکستان کو بچانے میں سب سے بڑا جو کام کر رہے ہیں وہ یہی ادارے کر رہے ہیں. اچھا، ایک زبان زد عام بات کہی جاتی ہے کہ اگر کسی مسئلے کا حل کبھی بھی نہ کرنا ہو تو NGO کھول لو، وہ مسئلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. کیونکہ NGO کیا ہے، وہ ظاہر ہے وہ اگر مسئلہ ختم ہو جائے گا تو ڈونیشن ختم ہو جائے گی. اور آپ جیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں بے تحاشا NGOز ہیں، ہر قسم کی ہیں. تو اس معاملے میں اپنے آپ کو الگ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے ان چیزوں سے؟ دیکھیں، ہمارے پاس ایک تصور ہے، وہ ہے زکوٰۃ، فطرہ، فدیہ، کفارہ. یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا. بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کل ڈونیشن نہیں گیا تو کیا کرو گے؟ ارے بھائی ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی نا. ایک زمانہ تھا سونا تھا چند ہزار تولہ، اب 2,500 روپے کا تولہ ہو گیا. ایک عورت پر 1 تولہ سونا بھی ہو نا تو 5,000 زکوٰۃ بن جاتی ہے. تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جو آپ نے بات کی ایسا ہوا ہوگا، ایسا کہا بھی جاتا ہوگا، مگر مسائل تو رہیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کر دیا تو نماز فرض کر دی تو مسجد بنا دی، حج فرض کر دیا تو راستے بنا دیے، تو زکوٰۃ فرض کر دی تو غریبی رکھ دی. حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری ساری مخلوق کسی جگہ جمع ہو جائے اور مجھ سے سوال کرے، میں ساری مخلوق کے سارے سوال پورے کر دوں، تب بھی میرا خزانہ اتنا ہے کہ سمندر سے اگر سوئی نکالو تو جو کمی آتی ہے اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. لیکن مشیت عزدی یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی بھی پڑے گی اور زکوٰۃ لینے والے موجود رہیں گے. یہ عقلی باتیں جو ہے نا اس کو ہم کو سائڈ میں رکھنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کے لغوی معنی تسلیم کرنے والا، ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی بات. صحیح. اچھا، آپ کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں اس میں آپ نے جیسے کہ بتایا IT سیکٹر میں کام ہو رہا ہے.
ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ رمضان میں خاص طور پہ گداگری کا بڑا ایک مسئلے مسائل چل رہے ہیں. اتنے ہم بچے دیکھتے ہیں سگنلوں پہ آتے ہیں. بچوں کی کفالت کا کوئی سلسلہ ہے؟ کیونکہ بہت سارے بچے جو جیسے کہ آپ نے بتایا کوئی یتیم ہو گیا ہے, کسی کے والد صاحب جیل میں چلے گیا, پیرنٹس اس دنیا میں نہیں رہے, وہ بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں, ولنریبل ہو جاتے ہیں, پھر وہ غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں. اگر ایک سسٹم اپنا اس طرح چلا رہے ہوتے ہیں, تو بچوں کی کفالت کا کوئی سسٹم؟ جی سر, ہمارے پاس تو یہ ہے نا کہ ہم پاکستان کے شاید منفرد ادارے ہوں گے کہ ہم مونٹیسری سے لے کر سی اے تک پڑھا رہے ہیں. ماشاء اللہ. سی اے بھی 100% جو ہے وہ اسکالرشپ پہ چل رہا ہے, اگر کوئی افورڈ نہ کر سکے. صحیح. تو ہمارا تو سب سے بڑا فوکس یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا ایک بچہ بے تعلیم نہ رہے, ایک شخص بے روزگار نہ رہے, ایک شخص بے روزگار نہ, ایک شخص بے علاج نہ رہے, اور ایک شخص بے چھت نہ رہے. یہ 4 ہمارے موٹو ہیں. تو ہماری تمنا ہے وہ دنیا نعرے لگاتی رہے کہ روٹی کپڑا مکان, وہ ہمارا شعبہ نہیں ہے. ہمارا شعبہ یہ ہے کہ لوگ بے روزگار بھی نہ رہیں, بے تعلیم بھی نہ رہے, بے چھت بھی نہ رہے, بے علاج بھی نہ رہے. اور اس پر ہمارا اللہ کی رحمت سے کام ہو رہا ہے. اور اللہ کا کرم ہے, روزانہ 4 لاکھ افراد براہ راست سیلانی سے فائدہ اٹھاتے پر ڈے. اور جہاں تک پانی کی بات کرو تو 2.25 کروڑ گلاس کراچی سے لے کر طورخم بارڈر تک صاف پانی لوگوں کے حلق میں اتر رہا ہوتا ہے سیلانی کا. 2.25 کروڑ گلاس. تو یہ اللہ کا فضل ہے, ہو رہا ہے. صحیح. یہ آپ کافی چیزیں یہاں لکھی ہوئی بھی ہیں, اس پہ میں آتا ہوں. آپ نے جو بھی بات کی اسکالرشپ کی, تو ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں ہم ذرا موازنہ زیادہ رہتا ہے ہندوستان کے ساتھ, کیونکہ ایک ساتھ ہی ملک دونوں آزاد ہوئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے چونکہ تعلیمی ادارے اچھے انہوں نے رکھے, تعلیم پہ فوکس رکھا. آج دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں بھارت کے لوگ چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. مائکروسافٹ ہو گیا, گوگل ہو گیا. وہاں پہ ایک بہت بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے بینکس جو ہیں وہ قرضہ دیتے ہیں باہر پڑھنے کا, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بچے جن کے پاس نہیں ہوتے پیسے, کسی کو امریکہ پڑھنے جانا ہے, وہاں پڑھنے جانا ہے, تو وہ جو ہے اب ہمارا بچہ پیچھے رہتا ہے کیونکہ یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. بینک تو پہلے ہی ہاتھ اٹھا لیتا ہے. ایک مڈل کلاس آدمی جو بیچارہ موٹر سائیکل پہ نوکری کر رہا ہے وہ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا نا اس چیز کا. تو چونکہ وہاں پہ اس طرح کا سلسلہ موجود ہے, تو وہ بچے باہر پڑھ بھی رہے ہیں, اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اچھی ڈگریاں لے رہے ہیں, تو وہ اچھی جگہوں پہ لگ رہے ہیں. اور آپ دنیا میں دیکھیں گلوبلی انفلوئنس ہندوستان کا زیادہ ہے. مجھے اکثر بچے میسج کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں باہر پڑھنا ہے. ہمارا اپنا ایک ایڈیٹر ہے, اوپر ہی بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا امریکہ میں یونیورسٹی میں ہو گیا تھا, لیکن والد صاحب 1.5 کروڑ سال کا نہیں بھر سکتے تھے. تو بہت سارے بچے اسکالرشپس کا پوچھتے ہیں کہ کوئی اسکالرشپ کا کوئی انتظام ہو, کچھ ہو آپ کے ذہن میں. تو کیا سیلانی اسکالرشپ سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کی چیز دے رہا ہے جہاں پہ آپ کوئی گارنٹی لیتے ہو کہ بیٹا جا پڑھ کے آ, لیکن واپس ہونے پھر پاکستان میں کام کرنا, کوئی ایسی چیز؟ دیکھیں بہت سارے ادارے بہت سارے کام کرتے ہیں. ہم نے آج تک یہ کام تو نہیں کیا, لیکن ہم جو آئی ٹی پڑھا رہے ہیں نا, دنیا کی جدید ترین آئی ٹی پڑھا رہے ہیں, جو اس وقت پورے ورلڈ میں جو سب سے اعلیٰ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, ہم پاکستان میں بیٹھ کے کو پڑھا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے پاس جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ 1.25 سال 1.5 سال میں اس لائق ہو جاتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ. اب دنیا کی سب سے زیادہ جو کاروبار دیتی ہے وہ اپ ورک ویب سائٹ ہے. آپ وہاں جائیں اور آپ لکھیں ٹاپ 10 پاکستانی ڈیولپر, تو آپ کو اس پہ 5 سی لرننگ مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جنہوں نے آج تک 1 روپیہ سی لرننگ کو نہیں دیا, 1 روپیہ نہیں دیا. اور آپ انشاءاللہ ہمارے مرکز پہ آئیں گے, ہمارا انوائرمنٹ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں نے شاید زندگی میں کم ایسے انوائرمنٹ دیکھے ہوں گے جو ہم بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسکالرشپ تو ہو رہی ہے نا. ہم 2014 سے لے کر آج 2023 تک ہم نے الحمدللہ ان سے 1 پینی بھی لی نہیں ہے. تو ہاں جہاں تک بیرون ملک بھیجنے کا تعلق ہے وہ ہم نے کام نہیں کیا. ہاں بیرون ملک جاب کے لیے ہم نے بھیجا ہے لوگوں کو. اچھا, اس کے بارے میں بتائیے. کیونکہ ہمارا جاب بینک بنا ہوا ہے 20 سال سے. اوکے. اور آپ کو بھی چپراسی چاہیے یا کسی کمپنی کو سی اے چاہیے نا, تو ہم انشاءاللہ دے سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم سی اے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں جو چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں نا, آج 20-20 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں. پاکستان میں ہے, دبئی میں ہے, ادھر سعودی عرب میں, کینیڈا میں, امریکہ میں. ان کو ہم یہاں سے آن لائن پڑھا رہے ہیں, اور جو پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کو ان ہاؤس پڑھا رہے ہیں. تو جو ہم اللہ کی رحمت سے کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کی بیٹھ سے تو بیٹھ کے کر رہے ہیں. باقی جو آپ نے وہ بات کی نا, ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی اور ادارہ کام کر رہا ہو تو کر رہا ہو, ہم یہ نہیں کر پائے اب تک. میں بھی انشاءاللہ سیلانی اتنا اپنا پر پھیلا لے کہ اسکالرشپ یہ بھی ممکن ہے بالکل ہو جائے. اچھا, بہت ساری تعلیمات یہاں بھی تو ہے نا سر. دیکھیں ہمارا بچہ آئی ٹی کا جو ہے آج دنیا میں جاب کر رہا ہے,
سمجھے. تو وہ اس لائق ہو گیا نا کہ ان کو اچھا آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ سسکو ایک کمپنی ہے امریکہ کا ادارہ. 10 سال میں سسکو نے کسی پاکستانی ادارے کو کسی یونیورسٹی کو اپنے پاس نہیں بلایا. 10 سال بعد پاکستان کی باری آئی تو سیلانی کی باری آئی. اچھا یورپ بلایا, انہوں نے ہمیں ایوارڈ دیا. تو حالانکہ ہمارے پاس جو بچے پڑھا تھا اس نے ایک پیسہ نہیں دیا تھا, اور آپ پتہ ہے جب پیسے دیے بغیر بچہ پڑھتا ہے نا تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اتنی بڑی عزت دی ہمیں, اتنی بڑی عزت دی کہ ہمارے بچوں نے ایسی کام. اچھا سارے امتحان آن لائن تھے, ہم نے کوئی امتحان نہیں لیا نا. وہ پاس ہمیں پاکستان سے یورپ انہوں نے بلایا, ٹکٹیں دیں, ہوٹلنگ دی اور ہمیں ایوارڈ دیا. تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان میں تعلیم ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آپ نے جو جاب بینک بتایا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں, مطلب کیا باہر کی کمپنیز رابطہ کر سکتی ہے کہ ہمیں یہ جی ہم پاکستان کے تو پورے پاکستان کو تو احاطے میں لے لیتے ہیں. ہمارے پاس جو کراچی میں بھی جاب بینک ہے, حیدرآباد میں بھی ہے, فیصل آباد میں, لیکن وہاں لمیٹڈ ہے. کراچی میں بہت بڑا ہے, تو اس میں تو آپ کو آپ کے ایکسٹرا بھی چاہیے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا ہاں بالکل دے سکتے ہیں. الطاف صاحب کو نئے بچے چاہیے ہوں. ہاں بالکل سر, ایک صاحب کو فون کر دیں, ہمیں 10 دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ہماری بہت بڑی سعادت مندی یہ ہے کسی کو گداگری سے بچانا, کیونکہ یہ بہت بڑا اسلام ہے کہ آپ کسی مسلمان کو روزگار دے دو. جب ہمارے پیارے آقا جن کی دستِ قدرت میں پورے پہاڑ کے پار سونے کے بن کے چل سکتے ہیں, تو آپ نے پھر بھی گداگری سے لوگوں کو دور کیا. اب یہ آپ نے بچوں کا تذکرہ کیا نا جو بیچارے روڈوں پر نظر آتے ہیں, سر کچھ قانون کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ کچھ اس کا خیال کریں, سمجھے. تو سب تو آپ اور میں نہیں کر سکتے نا, اور نہ ہمیں اس کا حق بھی نہیں ہے نا کہ ہم اگر یہ کام ہاتھ میں لیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی. اچھا حالیہ دنوں کی بات کریں, قدرتی آفات کی بات کریں, وہاں پہ بھی ہمارے ادارے بڑا بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں. حالیہ 3 سال پہلے جب کووڈ کی وبا آئی تھی, تو پہلے تو یہ بتائیں آپ کا وہ کووڈ والا ٹائم کیسا گزرا, آپ کے آپریشنز کس طرح تھے؟ پھر ظاہر ہے ہماری ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے رہتا ہے, مگر الحمدللہ ہم نے پاکستان میں وہ سچویشن نہیں دیکھی کہ جہاں پہ مارا ماری ہو, سول وار ہو جائے, کیونکہ لوگوں کو چیزیں پہنچتی. تو سیلانی نے اس میں کیا کردار ادا کیا, اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے جہاں تک صبح سندھ کی بات ہے نا, تو سب سے پہلے ہمیں بلایا گیا. حکومت نے سب سے پہلے ہمیں اذان دی کہ آپ کیا کرو گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بڑے بڑے فکر نکلوائے مجھ سے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا کہ ہم یہ سب کر لیں گے اللہ کی عطا سے. تو یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے نا کہ ہماری راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کمثل الحب, ایک دانہ. تو ایک دانہ ہمیں دو گے نا, تو پھر انبتت سبع سنابلا, ایک دانے سے ہم 7 شاخیں نکالیں گے, اور پھر ہر شاخ میں 100 حبہ, 100 دانے ہو جائیں گے. تو اللہ نے ہمیں بڑا کرم کیا. ہم نے تو اس وقت اگر کوئی اس بات کو سچ سمجھے تو اس کی مہربانی, نہ سب سمجھے تو اس کی مرضی. میں نے اپنے بورڈ کو کہا تھا ہم اپنے آپ کو بیچ دیں گے, ہم اپنے آپ کو بیچ دیں گے, مگر ہم اپنے سارے خزانے کھول دیں گے, ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. تو اللہ کا کرم ہوا کہ ہمیں لوگوں نے بہت مدد کی. حالانکہ ایسے وقت میں جب لوگوں کا کاروبار بند پڑا ہوا ہے, تو ملک سے بڑھ کر بیرون ملک سے ہماری امداد آئی, اور پاکستان کو بچانے میں اللہ نے ہمیں بہت بڑا حصہ دیا. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جو لوگ اس کے متاثرین تھے ان پر ہمیں بڑا خرچ آیا, کیونکہ ان کے ساتھ جو بہت سی پابندیاں تھیں نا. ان کا ایک بار کولر گیا تو دوبارہ کولر استعمال نہیں کر سکتے, برتن گیا دوبارہ استعمال, تو ایسا بھی ہم نے بہت ساری آزمائش برداشت کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. ابھی حال میں جو ترکی کا واقعہ ہوا نا, اس میں ہم سب سے پہلے ہم پہنچے. تو ہمارے میاں صاحب نے, آپ نے اخبار پڑھا تو خوشی ہوگی پڑھ کے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سر ان لوگوں نے فخر سے بلند کر دیا. تو ریاست مانتی ہے کہ ہم خود بہت کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ادارے دے دیے ہیں. پاکستان میں ایک ادارہ ایک نہیں ہوں, ایسے بے شمار ادارے ہیں جو واقعی کام کریں. ایک تو ہے نا, آپ نے وہ NGOs کی بات کی جو کاغذی NGOs ہوتی ہے, جن کا مقصد ہی صرف اپنے لیے جہنم جمع کرنا ہوتا ہے. ہمارا تو مقصد ہی جو ہے نا آخرت کی طرف جانا ہے. دیکھیں میری اپنی پالیسی ہے, میرا ٹرسٹ بھی گواہ اس بات پر, ہم تو سیلانی کا پانی بھی اپنے اوپر جائز نہیں سمجھتے ہیں. سیلانی کی بجلی استعمال کرتے ہیں نا, اس کے بھی پیسے ہمیں اپنے جیب سے دینے ہیں, یہ ہماری پالیسی ہے. کیونکہ ہمارا, آپ جو چندہ دو گے سیلانی کے, آپ سے ہم چندہ لیں گے, یہ سن لیجیے, آپ سے چھوڑیں گے نہیں آپ کو انشاءاللہ. تو آپ سے جو چندہ لیں وہ آپ میرے لیے نہیں دو گے, وہ چندہ غریبوں, مسکینوں, محتاجوں, لاوارثوں, بیواؤں, یتیموں, بے روزگاروں دو گے نا, اس کو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ تو جو پنکھا میرے سر پہ چلے گا اس کا بل بشیر ادا کرے گا, جو پانی پیے گا ادارے کا, اس پہ جو پانی ٹھنڈا ہو رہا ہے, جو الیکٹریسٹی استعمال ہو رہی ہے, اس کے پیسے مجھے دینے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, کیونکہ اکثر فیکٹس اینڈ فگرز آتے ہیں کہ
جو متاثرین کے لیے دنیا بھر کا یہ گلوبل انڈیکس ہے کہ جتنا پیسہ ریز کیا جاتا ہے نا اگر کسی کاز کے لیے کسی پرپز کے لیے تو 8% لگتا ہے. 92% جو ہے پوری کاسٹ ہوتی ہے چندہ جمع کرنے کی. ظاہر ہے اگر فار ایگزامپل امریکہ میں فنڈ ریزنگ کی ہے تو یہاں سے 5 لوگ جائیں گے, ان کا جہاز کا ٹکٹ, ان کا ہوٹل, پھر یہاں پہ آئے گا, آپ کا پورا ایڈمنسٹریشن ہوگی, آپ کی ایمبولینس, یہ وہ کر کے جو متاثر ہے اس کو صرف 8% پہنچتا ہے. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ یہ والے میں تو الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک جتنے دورے کیے ہیں, آج تک ملک سے باہر, آج تک ایک پیسہ بھی دنیا کے ملک کے جتنے بھی میں گیا ہوں, میرے ٹرسٹیوں نے میرے پیسے کیے, لیکن ادارے سے ایک پیسہ شاید آپ نے آج تک یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. ضروری ہے نا, دیکھیں آپ ہمیں ویسے کیوں دیتے ہیں. اچھا پھر یہ برکت کیسے آئے گی؟ دیکھیں نا 10 ارب روپے کس کو کہتے ہیں, روز کے 1.5 کروڑ کی خوراک کس کو کہتے ہیں, پکی ہوئی کچی خوراک 1.5 کروڑ کی خوراک کس کو کہتے ہیں؟ یہ غیبی مدد ہے. غیبی مدد کب آتی ہے؟ آج ویسے اتفاق کی بات ہے کہ وہ دن بھی بڑا عظیم ہے, 17 رمضان ہے جب ہماری بات ہو رہی ہے, اور یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح کا دن ہے. تو فتح کی وجہ سے اللہ نے 5000 فرشتے بھیج دیے کہ مسلمان تو بالکل نہتے تھے نا. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ ساری باتیں ہیں جو ہمارے بڑوں پر ہوئی, ہمیں بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. تو بس یہ اللہ کا احسان ہے جناب کہ ہمارے ادارے کا نام سیلانی جو ہے نا, یہ بھی بڑا کمال ہے. کبھی آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ کیوں نام رکھا آپ نے؟ حضرت خواجہ محکم الدین سیلانی, یہ 300 سال پرانی شخصیتیں, صوفی شخصیت ہیں, انہی کے نام میں رکھا ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا جتنے بھی اللہ کے ولی کے مزار پہ آپ جاؤ گے نا تو کھانا کھا کر ہی آؤ گے. تو ہم نے اسی برکت سے ہمارا کھانا اتنا عروج پر پہنچ گیا. ماشاء اللہ. آپ کی ظاہر ہے اتنا آپ کا لمبا سفر رہا ہے سیلانی کو لے کے, کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو لگا ہو کہ جہاں پہ آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ یار ہم شاید پھنس سکتے ہیں, لیکن کوئی ایسا معجزہ ہوا ہو جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اور وہ یہ تو نا اللہ تعالیٰ ظاہر ہے نیچے تو نہیں آتا, اللہ تعالیٰ اپنے رنگ اسی طرح دکھاتا ہے, تو بندے کا نا ایمان وہ ہو جاتا ہے, تر و تازہ ہوتا ہے. کوئی ایسا واقعہ آپ جیسے جہاں پہ آپ تھوڑی سی نا امیدی آئی ہو دل میں, لیکن اللہ نے کہاں سے کیسا راستہ کھولا ہو کہ آپ سر یہ تو بڑا اچھا سوال کر دیا, اور یہ واقعہ ابھی ہوا ہے, حال میں ہوا ہے. اچھا بتائیں. یعنی 23 سال بعد ہوا ہے واقعہ. دیکھیں 2022 میں ہمارے پاس جو فنڈ آ رہے تھے نا وہ بہت تیزی سے آ رہے تھے اور خرچ بھی ہو رہے تھے. جب 2023 شروع ہوا نا, پاکستان کے حالات نے کروٹ لی. اب یقین مانیں ہمارے پاس ایسے دن آ گئے کہ ہمارے 15 دن کے بھی پیسے نہیں تھے, 15 دن کے بھی. جس کے پاس خالی جس کی تنخواہ 9 کروڑ روپے دینے کی ہو, جن کے پاس ہزاروں فیملی ایڈ اپ ہوں, جن کو لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلانا ہو, ان کے 15 دن کا بیلنس بھی نہیں تھا. تو ایسے حالات میں ہم بہت بڑے مجدار میں آ گئے تھے, لیکن ایک یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تم 1 دو گے تو 700 ملیں گے. تو ہم نے جب الحمدللہ رب العالمین اس پر کوشش کی, ہمارے اپنے جیبوں سے, ماشاءاللہ سب سے پہلے ہم نے اپنے جیبوں سے, اللہ کا فضل کا, میں نے اپنے جیب سے, میرے بیٹے نے اپنے جیب سے, ہمارے ٹرسٹی نے اپنے جیب سے اپنے پیسے ڈالے. ہمارے ایک ٹرسٹی نے اپنے جیب سے 9 کروڑ دیے, ایک ٹرسٹی بورڈ نے. تو اپنے جیب سے ہم نے, کیونکہ سب سے پہلے اسلام نے تبلیغ اپنے گھر شروع کی نا, ہم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں, اب خدا کا ادارہ اس لوگوں کو جاب سے نکال نہیں سکتے, کیونکہ یہ نکالنا ایک مشکل ہوگا اور اچھی بات بھی نہیں ہے نا. تو ایسے وقت ابھی اس مرتبہ آیا ہے, تو اللہ نے ایسا کرم کیا کہ وقت آیا رمضان سے قریب, رمضان قریب تھا, وقت آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گمان سے بڑھ کر ہمارے مسائل اور بڑھ گئے. واہ, ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہوگا کیا. دیکھیں اس سال یہاں تک ہمارے حالات بنے کہ پچھلے سال ایک صاحب نے ہمیں 15,000 راشن بنوائے, ہم سے 15,000 راشن بنوائے غریبوں بانٹنے کے لیے. اس سال انہوں نے صرف 2,000 بنائے. کتنا نیچے پاکستان آ چکا ہے. تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایسا ہم پر کرم کر دیا, کیونکہ ہم لوگ ہیں نا ایک دینی سوچ کے لوگ ہیں کہ نہیں, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ یا انک لا یخلف المیعاد, اے اللہ تیرے وعدے خلاف ہو نہیں سکتے. تیرا وعدہ ہے تم 1 دو گے تو میں 700 دوں گا, تو دے رہے تمہارا مسئلہ حل ہو گیا. یہ مسئلے تو زندگی میں ایسا مسئلہ کبھی نہیں آیا تھا, چھوٹے موٹے تو آتے رہے. ہمارے شہر کراچی میں کیسی قیامت خیز حالت گزری ہیں, اللہ نے بڑا کرم کر دیا, شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیا. اب صفائی گہوارہ اللہ بنا دے بس. صفائی ہو رہی ہے, وہ موبائل فونوں کی ہو رہی ہے نا, بڑا صفایا ہو رہا ہے, پورے ہوٹل لٹ رہے ہیں. بس یہ بھی وہی بے روزگاری ہی کا جو ہے نا وجہ ہے نا, جو وہاں تک بات گئی ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں, اکثر جو ہے نا جتنے دسترخوان ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ بھائی اس سے جو ہے نا لوگ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. جب پتہ ہے کہ بھائی مجھے 2 ٹائم کا کھانا مل جائے گا یا 3 ٹائم کا کھانا مل جائے گا, مجھے کام کرنے کی ضرورت کیا ہے.
تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے آپ ہی نہیں بلکہ ہر دوسرا آدمی بات کہتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت اس سے جدا ہے۔ میں چاہوں گا کہ کم از کم آپ کسی دن بھی ہمیں بتائے بغیر کسی دسترخوان چلے جائیں، اور اگر آپ بھی کھانا کھا رہے ہو نا تو آپ پوچھیں یار آپ کہاں سے آئے ہو، کہ میں سوزوکی کمپنی سے آیا ہوں، آپ کہاں سے آئے؟ میں فلاں کمپنی سے آیا ہوں، میں سیکورٹی گارڈ ہوں، میں وہاں کا 22,000 کا جاب کر رہا ہوں، کوئی دکان پہ جاب کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جناب اعلیٰ ہمارے پاس کھانے والے، 80 سے 90% لوگ وہ لوگ ہیں جو بالکل جاب کر رہے ہیں، مگر آپ بتاؤ کہ 25,000 روپے کی جاب میں کیا بنتا ہے؟ اور یہ جو سیکورٹی گارڈ لوگ ہیں نا، یہ لوگ تو جناب اعلیٰ رہتے کورنگی میں ہیں اور جاب کرتے اورنگی میں ہیں، اور ڈیوٹی 12 گھنٹے کی۔ آپ آنے جانے کا کرایہ دیکھ لیجئے، ان کے بچے بھی 6، ان کا گھر بھی کرائے گا۔ تو اگر یہ ہمارے دسترخوان پر کھا لیتے ہیں، صبح ناشتہ مل جاتا ہے، صبح 6 بجے سے ناشتہ مل جاتا ہے، دوپہر کو کھانا مل جائے، رات کو کھانا مل جائے، تو ان کے 100-200 بچ بھی جائے، اچھا ورنہ نہیں ملے گا تو یہ کھائیں گے نہیں، بھوکے چلے جائیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے سیلانی کی وجہ سے۔ اچھا سیلانی اکیلا نہیں ہے، اب اور بھی لوگ پیدا ہو گئے، تو یہ سب مل کے کام کر رہے ہیں، تو لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے جناب اعلیٰ۔ اس پہ ٹھیک ہے کہ کچھ ایسا طبقہ ہوگا جو ہڈ آرام ہو گیا ہوگا، لیکن بھائی ہر کام میں تھوڑا بہت تو پرسنٹیج ہوتی ہے نا۔ تو آپ بالکل ذہن بنا لیں کہ جس کو بھی اس بات کا جو ہے شکوہ ہو یا وہ شاکی ہو کہ یار آپ یہ غلط کر رہے ہو، تو ایک تو وہ آ کے ہمیں دیکھ لیں، اور دوسرا ایک پیغام بھی دیکھیں نا، ہمیں مسلمان جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے آخری آدمی تک کے بارے میں علم ہے کہ آخری آدمی جنت میں کون جائے گا، قیامت نہیں، آخری آدمی تک، اور آخری دوزخ، اتنا میرے آقا کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ حضور نے مدینہ طیبہ میں پاؤں رکھا، قدم رکھا، سب سے پہلا پیغام کیا دیا؟ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور رات میں اٹھ کے نماز پڑھو، تہجد پڑھو۔ یعنی حضور کا سب سے پہلا میسج یہ۔ تو بھائی کھانا کھلانا تو یہ ایسا عظیم، اچھا بھائی اللہ نے آج تک، میرا رب کا فضل ہے کہ مجھے زندگی میں آج تک کبھی ایمبولینس کی ضرورت نہیں پڑی، اور کبھی ڈالے بھی نہ، کھانے کی تو 3 ضرورت پڑ رہی ہے نا، تو ایمبولینس کی ضرورت لوگوں کو نہیں پڑے گی زندگی میں، لیکن کھانے کی ضرورت تو پڑے گی نا، بہت سے کم ضرورت نہیں پڑتی، تو کھانا تو 3 ٹائم چاہیے۔ اور ایسے حالات ہو جائے پاکستان کے کہ پاکستان میں 150 روپے کلو آٹا ہو جائے، اب لوگ آٹا لینے آتے ہیں آدھا کلو، اور کوکنگ آئل تو خریدنے کی طاقت لوگوں کی نہیں رہی اتنا، اور بچہ دودھ کے ایک گھونٹ کا بھی مطلب یہ نہیں کہ اب مستحق نہیں رہا اس مہنگائی میں، ایسا حالت ہو گیا۔ تو ایسے حالت میں اگر ہم لوگ یہ کام کریں تو کیا اچھا نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کھانا کھلانا چاہیے، اچھی بات ہے، مگر کھانے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ چنے والا پلاؤ کھلا دو، یہاں پہ تکے بھی چل رہے ہیں، فش تکے بھی چل رہے ہیں، شتر مرغ بھی چل رہے ہیں، تو یہ تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو بات کہاں جا رہی ہے؟ ہم نے کبھی شتر مرغ نہیں کھلایا۔ دیکھیں ایسا لوگوں نے کیا، تھوڑی بہت ہم نے نقل کی، لیکن ہم نے توبہ کر لی، ہم نے کہا حساب نہیں کریں گے۔ ہاں، کیونکہ فینسی پھر دیکھیں ضرورت وہ ہوتا نا، نیسیسٹی اور لگژری، ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے تھوڑا لگژری میں، تو پھر وہ آپ وہ روک کے یہی ہو سکتا نا، کارخانہ لگایا ہو اور کارخانے کے باہر دسترخوان ہو، کہ جو کام کر کے نکلے گا وہاں کھانا بھی کھا لے۔ ایسے کئی جگہ پر ہے، ہم نے ماشاء اللہ کئی کارخانے ایسے ہیں پاکستان میں جن کے کارخانے باہر دسترخوان لگا ہوا ہے، پورے لوگ وہاں پر کھانا کھا رہے ہیں، جو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے، لیکن اب کسی کی ضرورت نہیں کر سکے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی کہ سر سے پانی گزر چکا ہے۔ اچھا، آپ نے مطلب ظاہر ہے ملک کے جو اکانومی، جس طرح ملک کی اکانومی کا جہاز ایک دم نیچے آ گیا ہے، تو وہ جھٹکا آپ فیل کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لینے والے زیادہ ہو گئے ہیں اور دینے والے کم ہو رہے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں؟ سر 80% پاکستانی اس حالت میں آ چکا ہے کہ اپنی حاجت کے لیے کسی کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ ایک تو نارمل حاجت ہوتی ہے، گھر میں بیماری آ گئی، عید آ گئی، بچے کی شادی آ گئی، کوئی اور مسئلہ آ گیا تو کسی کو دیکھ رہا ہے۔ 80% پاکستان کا یہ حال ہو گیا، 20 کروڑ پاکستانی متاثر ہو چکے ہیں اس وقت۔ بہت بڑا جھٹکا، چھوٹا بڑا جھٹکا نہیں ہے۔ تو اس میں اگر اسی حالت میں خدا نہ خواستہ ہم رہے، اللہ کرے گا ایسا نہیں رہے گا، تو ملک بہت تکلیف میں آ جائے گا۔ اور ہمیں بڑوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، حکمران ہوں یا سیاست دان ہوں، ججز ہوں، سب لوگوں کو بیٹھ کر ایسا کام کرنے چاہیے جس کا تعلق پاکستان کے فلاح سے ہو، نہ کہ پاکستان کے بگاڑ سے ہو۔ اچھا، ہم اکثر یہ بھی سنتے ہیں کہ دیکھیں جی، جو سفید پوش ہوتا ہے وہ تھوڑا شرمندہ ہوتا ہے اس طرح مدد لینے میں، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کیونکہ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں وہ تو کھل کے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پہ گداگر جس طرح ہوتے ہیں، اور وہ پھر آپ کہیں پہ بھی اگر جیسے کوئی سامان بانٹ رہے، افطار بانٹ رہے، تو وہ ایک دم بالکل رش لگ جاتا ہے، وہ تو الگ مگر سفید پوش لوگ وہ گھبراتے ہیں،
انہوں نے زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا ہوتا, شریف نفس ہوتے ہیں, مڈل کلاس ہوتے ہیں, جو کہ بالکل لوور مڈل کلاس کی اس میں چلے گئے ہوتے ہیں, ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس آپ تشریف لائیں گے تو ہمارا ایک شعبہ ہے ویلفیئر کا, اس میں ہم لوگ کرتے ہیں اسکوٹنی لوگوں کی, گھر جاتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے نا تقریباً 40 کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو گھروں پہ جاتے ہیں. صحیح. لیکن اگر کوئی سفید پوش آ کے کہتا ہے کہ میرے گھر کی انکوائری مت کرنا, تو ہم ان کے فارم ایسے پر کر لیتے ہیں کہ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے حد تک مجبور ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہم نے اس سال رمضان میں سستا بچت بازار شروع کر دی ہے, جہاں آٹا جو ہے 1500 تھا وہ ہم 1150 کا دے رہے ہیں. 250 روپے کا جو شربت کی بوتل ہے وہ ہم دے رہے ہیں 150 روپے کی. کوکنگ آئل جو ہے وہ 600 روپے تک ہم دے رہے ہیں, 400 روپے کا دے رہے ہیں. تو یہ ہم نے شروع کیا ہے اور وہ کافی لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. دیکھیے اپنے حصے کا تو ہم کام کر رہے ہیں, مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست اس تکلیف کو محسوس کرے اور اپنے اپنے طور پر اپنے اخراجات کم کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. بالکل بالکل. اچھا, ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ خواتین کا ہے, 51% پاکستان میں خواتین ہیں, اور ہم دوسرے ملکوں میں بھی دیکھتے ہیں, ملیشیا ہو گیا, دوسرے مسلمان ملک ہو گئے, بنگلہ دیش ہو گیا. آج بنگلہ دیش ماشاءاللہ دنیا میں کہاں کہاں پہنچ گیا. اب دنیا میں کسی بھی ملک میں جا کے کوئی شرٹ اٹھائیں تو میڈ ان بنگلہ دیش لکھا ہوتا ہے. عورتوں کی بہت بڑی ایک تعداد ہے. پہلے تو انہوں نے اپنی عورتوں کو پڑھایا لکھایا بنگلہ دیش نے, اب وہ فیکٹری میں کام کرتی ہیں, عزت کی نوکری لیتی ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے, اگر آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہو, مرد اگر نشہ کرتا ہے یا مرد اگر ابیوزو ہے, مار دھاڑ کرتا ہے, جوا کھیلتا ہے, تو اب اس کی عورت کی زندگی بھی برباد ہے, اس کے بچوں کی زندگی برباد ہے. لیکن جہاں عورت کو اگر آپ نے تعلیم دے دی اور کوئی ہنر سکھا دیا تو کم از کم اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے اسٹینڈ لے سکتی ہے. تو خواتین کے لیے ویلفیئر جو ہے, سیلانی ویلفیئر, کچھ کام کر رہا ہے, اس کے بارے میں بتائیے. ایسا منفرد کام کر رہا ہے کہ شاید کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا. اچھا. ایک تو ہم ان فیمیل امپاور کر رہے ہیں, کیونکہ شعبے تو بہت سارے ہیں نا جو اس پہ لوگوں کو ٹریننگ مل رہی ہوتی ہے, مگر ہماری ٹریننگ اس طرح کی ہے جناب اعلیٰ کہ ہم ان کو اس بات کی سیکورٹی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف 25 دن آپ آ جاؤ. صحیح. 26ویں دن آپ کو جاب پکی ہو گئی آپ کی. اچھا. جی ہمارے پاس ماشاء اللہ ہمارے پاس 1000 خاتون کی ریکوائرمنٹ ایک ساتھ آئی ہے کہ 1000 خاتون ہمیں دے دو. اچھا. کیونکہ ہمیں الحمدللہ رب العالمین ہم نے ٹیکسٹائل ٹریننگ کا جو کام شروع کیا ہے نا, کراچی میں کئی جگہ ہمارے یہ کام ہو رہا ہے, تو ہم خواتین کو 25 دن بلاتے ہیں, 26 دن اس کی جاب دے دیتے ہیں. تو اس میں کیا ہو گیا کہ ہمارے پاس اللہ کی رحمت سے لوگوں کا اعتماد بڑھ گیا ہے. ایک دوسرا ہے کہ ہمارا جو ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے نا, جہاں منشیات کے عادیوں کو رکھا ہوا ہے, تو ہم نے اسی مقام پر ایک بنا دیا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر. صحیح. تو جو لوگ متاثرین ہیں نشے کے متاثرین, ان کی بیویاں, ان کی بیٹیاں, ان کی امیاں ہمارے پاس ٹریننگ حاصل کرتی ہیں, ہم کو جاب کر دیتے ہیں, جاب پہ لگا دیتے ہیں. دیکھیے یہ سرکار کے تو انسٹیٹیوٹ موجود ہیں, مگر ان کے سال 3 سال لگ جاتے ہیں, اور ہمارے یہاں 25 دن کے اندر 30 دن کے اندر کبھی آپ آؤ دیکھو تو آپ کا دل باغ ہو جائے گا کہ سب کو جاب پہ لگایا. اچھا, ہم لوگ وہ سکھا رہے ہیں جو اس وقت ضرورت ہے, گل احمد کو ضرورت ہے یا الکم کو ضرورت ہے یا رجبی کو ضرورت ہے, وہ سکھا رہے ہیں. اور جو آپ نے بنگلہ دیش والا کام کیا نا, ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں. ہاں, کیونکہ دیکھیں انہوں نے 90 کی دہائی میں سب سے پہلے تو سکے جاری کیے جس میں بچہ اور بچی دونوں کے ہاتھ میں کتاب ہے, یعنی, اور سکے غریب لوگوں کی جیب میں آتے ہیں. سب کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کہ دونوں کو پڑھانا ہے. ہمارے یہاں کیا فوکس ہے جی, لڑکے کو پڑھانا ہے, کباب لڑکے کو کھلانا ہے, بیٹی کو دال کھلانی ہے. شروع سے ہی تفرقہ ہم کر کے رکھتے ہیں. تو آج دیکھیں انہوں نے مطلب 90 کی دہائی میں تعلیم پہ فوکس کیا, پھر وہ آہستہ آہستہ ورک فورس میں آئی. آج بنگلہ دیش ہم سے بھی امیر ہے, ہم اب 2% کا کسی کو کہہ نہیں سکتے. اب لوگ ہمیں شاید 96 بلین ڈالر لے کے بیٹھے ہوئے. دیکھیں اگر انشاءاللہ پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہو جائیں تو 98 بلین ڈالر کی اکانومی ہے, 96 ان کے, 2 ہمارے. کیا بات کرتے تو خیر, اچھا یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی, کیونکہ مجھے کافی خواتین بھی اس طرح ریچ آؤٹ کرتی ہیں. تو اچھا یہ تو ہو گئی ٹیکسٹائل کی. کیا ہم دوسرے شعبوں میں جا رہے ہیں خواتین کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری خواتین ہوں گی, کوئی فری لانس کرنا چاہتی ہوگی, کوئی IT میں آنا چاہتی ہوگی, یا کوئی ٹیچنگ کا کورس کرنا چاہتی ہوگی, تو کیا ان فیوچر ہمیں آ کے تو دیکھو آپ کا دل باغ ہو جائے گا کیا کیا کر رہے ہیں خواتین کے. ضرور. جو بچیاں دیکھ رہے ہیں, ایک تو ہے نا بہت سی ہماری بہنیں بچیاں چاہتی ہیں کہ ہم پردے میں رہیں, کہیں جائیں بھی نہیں. ان کے لیے فری لانسنگ سب سے آسان کام ہے. ہاں جی, ایپ بنانا, وہ اسی طرح سکھا رہا ہے ان کو, اور فیس وغیرہ سکھا رہا ہے. تو آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سارے کام جو کرنے چاہیے وہی کام کر رہے ہیں. یہ بھی کر رہے ہیں, گٹر کے ڈھکن بھی لگا رہے ہیں, صحیح, سڑکوں کی پیوند کاری بھی کر رہے ہیں. آج کل کچھ کم کی ہوئی ہے, لیکن یہ بھی کام کرتے رہے. اچھا, ہمارا ڈھکن جو ہوگا نا مینول کا, اس پر 40 فٹ کا کٹر گزر جائے گا, نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ بازار میں آپ کو ڈھکن لینے جائیں گے وہ مل جائے گا 1000 روپے کا. ہمارا 4.5-5 کا بنتا ہے ایک ڈھکن.
تو ہیروئنچوں کے تو مزے ہو گئے. نہیں وہ اتار نہیں سکتا, اچھا اتنا وزنی ہوتا ہے, وہ نہیں نکال سکتا. صحیح. تو یہ کہ دیکھیں جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. ہم نے یہ ڈھکن شہرت کے لیے نہیں لگایا, لوگوں کی جان بچانے کے لیے لگایا. اور جان بچانا اتنا بڑا عمل ہے کہ تم نے کسی کی ایک کی جان بچا دی تو تم نے پوری انسانیت بچا لی. تو بھائی یہ موٹر سائیکل والے ہمارے بھائی ہیں نا, اچھا یہ گرتے ہیں تو جان بچ بھی گئی, ہاتھ ٹوٹ گیا, پاؤں ٹوٹ گیا, زندگی تو رک گئی نا. زندگی رک گئی بالکل. اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہاتھ ٹوٹ گیا پاؤں ٹوٹ گیا, میرے سامنے یہ ہے آپ کی جو ہے آرٹیفیشل ہینڈ اینڈ لیگ کا بھی آپ کا ایک ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیے ہے تو بڑا کاسٹلی, اور اس پر بھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے کہ یہ ہاتھ جو ٹوٹ گیا اس کو ایک تو نقلی ہاتھ لگ جاتا تھا پلاسٹک کا, تو وہ شکل تو انسان کی صحیح ہو جاتی تھی کہ چلو بھائی ہاتھ والا آدمی, لیکن کام کا نہیں ہوتا تھا. اب باقاعدہ اس میں مومنٹ بھی آ گئی ہے. وہ ہاں گلاس پکڑ لے گا, پانی پی لے گا, سمجھے موبائل اٹھا لے گا, یعنی کہ اس میں تو یہ آرٹیفیشل جو ہے ہاں ہاں اس میں یہ فائدہ ہو گیا. تو یہ پاؤں میں بھی آ گیا. اچھا پاؤں بھی آ گیا. تو یہ 90,000 کا لگتا ہے جی ایک بندے کو. اور یہ کہاں سے بنتا ہے؟ یہ پاکستان میں بن رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جو اس کے ادارے کام کر رہے ہیں ان سے ہمارا کولیبریشن ہے. صحیح. اچھا مولانا صاحب یہ جو 20 لاکھ خاندانوں کا ایک پروگرام ہے آپ کا, اس کے بارے میں ذرا بتائیں لوگوں کو. دیکھیں یہ اس کا نام ہے طاقتور پاکستان. ماشاء اللہ. یونٹی فوڈ جو ہے اس کے آنر بھی ہیں اور فاروق گڈیل صاحب. جناب والا یہ پروگرام ایسا ہے کہ اس کی 2 ایپ بنی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر تک لوگ اپنی پریشانیاں یعنی کہ وہ جو گھر کے حالات لکھ کے بھیج دیں کہ ہمارے پاس مانا نظام چل نہیں رہا, تو وہ اس میں ایڈاپ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ جو خاندان جمع ہو رہے ہیں, آپ جیسے لوگ جو ہے جو اپنی زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون, اس میں سے آپ چوائس کرتے ہیں بھائی 10 خاندان میری طرف سے ہر مہینے آپ لے لو, کوئی 200. ہمارے پاس ایسے خاندان بھی ہیں جو 500 لوگوں نے لی ہیں اس پروگرام کے علاوہ بھی. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلا پروگرام آیا ہے کہ جس میں کراچی سے لے کر خیبر تک 20 لاکھ خاندان کو ہر ماہ جو ہے وہ راشن پہنچ سکتا ہے گھر بیٹھے. اس میں کیا ہوگا کہ جہاں متاثرین ان کی تعداد تو 20 لاکھ سے بہت زیادہ ہے, لیکن جو مجھے ماضی میں لوگ کہتے تھے امریکہ میں لوگوں کے پاس بہت پیسہ پڑا ہوا ہے لیکن وہ کس کو دیں, اب وہ کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دیکھ لیں کہ بھائی زید ہے, اس کے 6 بچے ہیں, اس کی تنخواہ 20,000 روپے, وہ کیسے گزار کرے گا؟ تو آپ نے کہا زید کو اپنے پاس اٹھا لیا آپ نے, تو وہ آپ کے ایڈاپشن میں آ گیا. تو اس طرح یہ ایپ جو ہے یہ بھی ماشاءاللہ پاکستان میں ایک بہت بڑا نقصان جو ہو رہا ہے اس سے بچا سکتی ہے. اور اس بہت سارے کام سیلانی کر رہی ہے. جو حالات ہیں نا ان حالات میں جہاں تک ہماری اپروچ ہماری پہنچ سکتے ہیں نا, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. نہیں یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایک تو ادھر کے پیسے دے دیے, اب یہ نہیں پتا کہاں گئے کدھر گئے. ہاں ٹھیک ہے کفالت پروگرام میں گئے کس کو گئے یہ نہیں ہوتا. تو یہ آپ نے بہت اچھی چیز بتائی کہ اب آپ کے سامنے خاندان بھی ہوگا, اس کا ڈیٹا 20 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا بیس کیسے سنبھالتا ہے؟ یہ تو اللہ کرے گا. میں تو یہ سوچ کے تھک رہا ہوں کہ ڈلیوریاں جو 20 لاکھ جاری ہوں گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. اچھا یہ جو بی ایس اسپانسر آپ کا پروگرام ہے کیمپین ہے, اس میں جو ہے 500 ڈونرز چاہیے, صرف $500 اور 20,000 فور کفالت. ٹھیک ہے میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں ذرا کہ کیا کیا چاہیے. 5 بچوں کا جو مہینے کا اسٹوڈنٹس کا جو ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے وہ 25,000 روپے, یعنی 5,000 روپے فی بچہ. اور اس کے لیے کہ اگر آپ ایکس نمبر آف اسٹوڈنٹس اٹھا لیں, فار ایگزامپل ریاض صاحب اگر ہمیں کینیڈا سے سن رہے ہیں, آپ نے 10 بچوں کا ذمہ داری لے لی, تو آپ نے جو ہے بی ایس اسپانسر میں جا کے اپنی ڈیٹیلز ڈال دی, ہر مہینے آٹومیٹیکلی آپ کا یہ کٹتا رہے گا. تو آپ یہ ڈفرینٹ پروگرامز ہیں, میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. تو ایجوکیشن اگر آپ 5 بچوں کی اٹھائیں تو وہ 25,000 روپے ماہانہ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ صرف $100 پہ آتی ہے. $100 کا اسٹیک بھی نہیں آتا. میں بھی بڑے ریسٹورینٹ میں گیا ہوں, باہر آگے پیچھے آپ کا اتنا بل آ جاتا ہے ایک ڈنر کا. یہاں 5 بچے بہترین ماحول میں بہترین ٹیچرز کے نگرانی میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ تعلیم آج حاصل کر رہے ہیں, یہ زندگی بھر کا صدقہ جاری ہے, کیونکہ وہ تعلیم حاصل کرے گا, کل کو نوکری کرے گا, خاندان کی کفالت کرے گا, خود کفیل ہوگا, پیروں پہ کھڑا ہوگا جب تک وہ بچہ زندہ ہے, اور پھر وہ سلسلہ جہاں تک جائے گا وہاں تک آپ کو یہ بینیفٹ کرے گا. اچھا آرٹیفیشل ہینڈ اور لیگ کی ہم نے بات کی, جیسے کسی کے حادثے میں ہاتھ یا پیر ضائع ہو جاتا ہے, یا جیسے قدرتی آفات میں سیلاب میں یا زلزلے میں ضائع ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ کی مد میں, تو 90,000 روپے کا آرٹیفیشل ہینڈ یا لیگ لگتا ہے. تو یہ بھی آپ جو ہے اس میں آپ ڈیٹیل ڈال سکتے ہیں کہ جی میں اتنے لوگوں کے لمز
کا میں ذمہ داری لیتا ہوں. ٹھیک ہے, $360 یہ رقم بنتی ہے جو کہ $90,000 بنتے ہیں. تو $360 بھی ماہانہ اگر آپ ایک لمب بھی کسی کا اگر باندھ لے, کسی کا ہاتھ یا کسی کے پیر, سوچے آپ کتنے لوگوں کو انیبل کر رہے ہوں گے. آپ صرف 1 سیکنڈ کے لیے 1 منٹ کے لیے ایکسرسائز کریں, اٹھ کے جائیں, فریج کھولیں, پانی بھریں اور امیجن کریں آپ کا الٹا ہاتھ ہے ہی نہیں, سارے کام سیدھے ہاتھ سے کریں, تو آپ کی موبلٹی کتنی 50% ریڈیوس ہو جائے گی. زندگی بھر کا گاڑی چلانی ہو آپ کو ایک ہاتھ سے, کیسے چلائیں گے؟ جب آپ اس طرح کسی کو اپنے آپ کو دوسرے کے کہتے ہیں نا شوز میں رکھ کے جب آپ سوچیں گے تب آپ کو احساس ہوگا. آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ ویل چیئر چلا رہے ہیں, کراچی کی سڑکوں پہ جہاں بائک نہیں چلتی, سائیکل نہیں چلتی, وہاں ویل چیئر چلا رہے ہیں, کوئی ریمپ ہی نہیں ہے. آپ نے مال کے اندر جانا ہے یا دکان سے آپ نے دودھ لینا ہے, آپ کیسے لیں گے؟ تو یہ سوچیں اس کے بارے میں. تو اگر وہ ویل چیئر والا آدمی پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا تو وہ آرام سے اس کی موبلٹی میں آسانی ہو جائے گی. اب جو لوگ باہر رہتے ہیں, وہاں ہم نے دبئی میں بھی دیکھا ہے, بڑے خوبصورت فٹ پاتھ ہوتی ہے, ہر فٹ پاتھ پہ ریمپ بنا ہوا ہوتا ہے, وہ ویل چیئر اور اسٹرولر کے لیے ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی فٹ پاتھ اتنی اونچی ہے, کوئی اتنی نیچے ہے, کوئی فٹ پاتھ ہی نہیں ہے. کبھی دن ایسے اچھا آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اب یہ تو بھائی بشیر صاحب, مولانا صاحب آپ ہی بتائیں پھر, اللہ کرے, ہم تو دعا ہی کرتے ہیں. مگر یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ اپنے آپ کو سوچیں. اچھا ایک اور چیز مجھے کسی نے بتائی تھی کہ یہاں پہ اب ظاہر ہے کسی نے شلوار پہنی, ہمیں تو نہیں پتہ اندر ٹانگ اصلی ہے نقلی ہے, مگر کوئی تقریباً اچھی خاصی ہزاروں میں ایسے لوگ ہیں جن کی آرٹیفیشل لم ہے. کسی صاحب کے بارے میں مجھے بتایا تھا کہ وہ سال میں ایک بار آتے تھے, وہ انڈیا سے امپورٹ کرتے تھے آرٹیفیشل لیگز. تو اورنگی ٹاؤن کے کسی گراؤنڈ میں وہ کرتے تھے, اور وہاں جو رش لگتا تھا تو جس دوست نے مجھے بتایا تھا, کہہ رہا میں حیران ہو گیا کہ پاکستان میں کراچی میں اتنے لوگ ہیں جن کی ٹانگ اصلی نہیں ہے, ہمیں تو نہیں دکھتی نا, اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے, شلوار پہنی ہوئی ہے. تو آپ کی سوچ ہے کہ کتنے لوگ اس طرح کے ہیں جو حادثوں کا شکار ہے. سوچ بھائی 3 کروڑ کا شہر ہے, 0.1% بھی اگر افیکٹڈ ہے تو کتنے ہزاروں میں وہ نمبر چلا گیا. ٹھیک ہے, اچھا تو آرٹیفیشل لیگ آپ 90,000 کا ایک اسپانسر, لیگ یا ہینڈ. ٹھیک ہے, اچھا جی 2.5 لاکھ گلاس پینے کے پانی کا ڈیلی, $7,500, یعنی کہ $30. تو یعنی آپ $30 لے کے جو ہے اسپانسر کر سکتے ہیں 2.5 لاکھ گلاس پانی. اب آپ روز کا اگر $30 لگا لیں, ایک جگہ کی اوبر ہی, اگر آپ اوبر میں لاس اینجلس کے ایئرپورٹ سے کسی ہوٹل جائیں, وہ اوبر ہی $40 لگا لیتی ہے. تو یعنی آپ کی ایک طرف کی اوبر رائڈ, میں باہر والوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ان کے پاس اچھی اکانومی میں بیٹھے ہیں اور قدرے بہتر پیسے کماتے ہیں اور دل کھول کے مدد کرتے ہیں پاکستان کی. اوورسیز پاکستانی کو تو یہ بالکل یہ ہے. لیکن یہاں پہ بھی جو مخیر حضرات سن رہے ہیں, 2.5 لاکھ گلاس آپ پانی پلا رہے ہوں گے, تو بھائی اگر ایک بندہ 2 گلاس پی رہا ہے, 1.25 لاکھ لوگ پانی پی کے دعائیں دیں گے آپ کو, تو وہ کہاں پہنچے گی بات. اسپانسر اے میل فار 50 پیپل, $10,000 یعنی $40 میں آپ جو ہے ڈیلی بھی کر سکتے ہیں, یا آپ جتنا فریکوینٹ اس کو کرنا چاہیں. اگین $40 کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے, 50 لوگ اس میں کھانا کھاتے ہیں. 50 لوگ کی اگر آپ دعوت کریں گھر میں تو سر وہ بل 40,000 میں پہنچ جاتا ہے, 40-50,000 میں, یا 10,000 میں 50 لوگ کھا رہے ہیں. اور عزت نفس کے ساتھ. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں, سیلانی کے دسترخوان میں سر میں بھی الحمدللہ, میں بتانا نہیں چاہتا, تو میرا جتنا بھی صدقہ خیرات کا سلسلہ ہے میں آپ کے اس والے برانچ میں جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں خود وہاں اپنی بذات خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہر بار دیکھتا ہوں. عزت نفس کے ساتھ تمیز سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دسترخوان میں, کوئی ہڑا ہڑی نہیں ہوتی, کوئی دھکم پیل نہیں ہوتی کہ جی ہم کھانا کھلا رہے ہیں, احسان کر رہے ہیں. عزت نفس کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں آرام سے کھانا کھاتے ہیں. ایک آپ کو لطیفہ سنو اس کا, ذرا آپ کے پاس پاکستان میں بہت بڑی چین ہے امتیاز اسٹور کے. بالکل. ان کے اونر ایک جگہ میں موجود تھا, انہوں نے اسپیچ کی, تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا کہ میں بیٹھا ہوں. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ ایک جگہ موجود تھا اور کراچی کے ساتھ ہڑتال کے دن چل رہے تھے, اللہ خیر کرے. تو میں ہوں مریض ایسا السر کا کہ مجھے کھانا چاہیے ہوتا ہے. تو پھر میں نے لوگوں کو کہا بھی کھانا چاہیے مجھے, تو کھانا کہاں سے آئے گا ابھی, آپ پتہ جب ہوٹلیں بند ہو جائیں تو کہا سیلا نہیں دس لاؤ یہاں سے لاؤ. تو انہوں نے کہا میں نے کھانا کھایا, میرا دل باغ ہو گیا کہ آپ نے اتنا اچھا کھانا پکایا تھا. تو ہمارے دسترخوان سے ہر لوگوں نے, ہر ایک لوگوں نے کھانا کھایا, بہت سے لوگوں نے کھانا کھایا. واہ ماشاء اللہ, زبردست, یہ تو بڑی مزے کی بات ہے. اچھا اسی طرح تھیلیسیمیا جیسے آپ کو پتہ ہے ایک ایسی بیماری ہے جس میں پاکستان کے ہزاروں نہیں لاکھوں بچے مبتلا ہیں, اور یہ ایسی عورتیں, بچے, مرد حضرات جس میں خون کا جو ہے ٹرانسفیوژن بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے, اور اس میں بڑا خرچہ آتا ہے. اور اس کو اگر کوئی
خدا نہ خواستہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو وہ ٹریٹمنٹ میں ہی پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کچھ عرصے بعد خون بدلنا پڑتا ہے، اور مہینے میں 2 مرتبہ، مہینے میں 2، اللہ معاف کرے. تو مطلب اپنا کام دھندا چھوڑ کے، اسکول کالج چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں. جس طرح ڈائلسس کے لیے لوگ ہر تیسرے دن جاتے ہیں. تو تھیلیسیمیا کی ٹریٹمنٹ جو ہے 20,000 روپے یعنی $80 میں ہو سکتی ہے. تو آپ اگر $800 چاہیں ہر مہینے کا آپ لگا دیں تو 10 لوگوں کی تھیلیسیمیا کی پورے مہینے کی ٹریٹمنٹ جو ہے کفالت کریں گے. اچھا، اسی طرح کفالت پروگرام 8,000 روپے جو ہے اس کا وہ رقم ہے، اور جو کہ $32 بنتی ہے. تو کفالت پروگرام کے ذریعے 20,000 خاندانوں کا ٹارگیٹ ہے. تو وہ بشیر صاحب از لوکنگ فار آپ جیسے صرف 20,000 لوگ. آئی ایم شیور یہ پوڈ کاسٹ اس وقت تقریباً 40، 50، 60 ہزار لاکھ بندہ سن رہا ہوگا. تو صرف 20,000 لوگ چاہیے جو صرف مہینے کا $32 ادھر وقف کر دیں. $32 اگین کوئی بڑی رقم نہیں ہے، ایک ناشتے کے اتنے پیسے ہوتے ہیں امریکہ میں. تو آپ اگر یہ وقف کر دیں تو بھائی 20,000 خاندان جو ہیں ان کی کفالت ہو سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ آکسیجن مشین، وہ پیشنٹ حضرات جن کو آکسیجن مشین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ اس کی قیمت 1,15,000 روپے جو کہ $460 ہے. ابھی اگین یہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں آپ کتنے مریضوں کا کفالت کرنا چاہ رہے ہیں آکسیجن مشین کو لے کے، کیونکہ ظاہر ہے یہ مہنگا سلسلہ ہے، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. اگر آپ اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ، یا پھر وہ لوگ جو پاکستان میں مقیم ہیں، ابھی ویسے بھی رمضان ہے، میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں ایک بار ضرور گورنمنٹ کے اسپتال کا چکر لگایا کریں. NICVD میں ہمارے اپنے دوست جو ہے افطار کا وہ سلسلہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ ایسے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو اب آئے ہیں دل میں سوراخ ہے بچے کے، ڈاکٹر نے بولا جی 4 مہینے بعد آپریشن ہے. اب وہ 4 مہینے وہاں رہے گا تو وہ کیسے کھائے گا؟ تو یہ ضرور جایا کریں ہسپتالوں میں. تو یہ آکسیجن مشین جو ہے آپ کو پتہ ہے میڈیکل کی چیزیں مہنگی پڑتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. 1,15,000 کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. جیسا کہ مولانا صاحب نے خود کہا 80% پاکستانی جو ہیں اس وقت کسی اور کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب پورا نہیں ہو پا رہا. تو اتنا بڑا بل ہر مہینے کا جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. تو پلیز کوئی ایسا صاحب یا صاحبہ جو $460 وقف کرنا چاہیں مہینے کے، تو اسے آکسیجن مشین کا سلسلہ بن سکتا ہے. اسی طرح آنکھوں کے آپریشن 75,000 روپے یعنی $300، اس سے آپ کسی کی آنکھوں کا آپریشن کرا سکتے ہیں. اس میں کس قسم کے آپریشن ہوتے ہیں؟ موتیا وغیرہ کے؟ جی ہر قسم کے جو شعبہ جاتے ہیں آنکھوں کے مسائل کے وہ سب ہو رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، سب ہو رہے ہوتے ہیں. وہ بعض اوقات تو آنکھیں بھی تبدیل کرنے کے لیے وہاں سے سری لنکا سے ہاں، تو سری لنکا سے آنکھیں آتی ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو جیسے کہ دیکھا آپریشن ہوتا ہے، ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے باقاعدہ. تو کیا پتہ انہی کی آنکھیں یوز کر کے ہم ذرا دنیا اچھی دیکھ لیں. ان آنکھوں نے تو سری لنکا کی خوبصورتی دیکھی ہے، تو ہم بھی ذرا صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لیں ان آنکھوں کی وجہ سے انشاءاللہ. نہیں بالکل ہم ساتھ ہیں آپ کے. تو بھائی سیلانی کے نیٹ ورک سے روزانہ 4 لاکھ لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. جاب بینک ہے، ماس قسم کا IT پروگرام ہے. اور اس بات کا میں بھی گواہ ہوں کیونکہ کافی ویڈیوز جو ہے نا آپ کے سینٹر کی میری نظروں سے گزری ہیں، اور خاص طور پہ اس میں تو ایک شاید میں آپ بھی تھے، مجھے شاید اگر آپ وہیں ویڈیو میں دیکھے ہوئے لگ رہے ہیں. تو وہ جو سینٹر جب میں نے دیکھا نا، میں نے ایک تو ہوتا ہے نا بھائی ڈیسک لگا دی، کمپیوٹر لگا دیا، بس AC چلا دی اور کیا چاہیے، مگر وہ ایسا سینٹر تھا میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. میں یار یہ تو بڑا ہائی ٹیک قسم کا آپ نے ماحول بنا کے دیا ہے بچوں کو، اور آپ واقعی صحیح معنوں میں ٹرین کر رہے ہیں. 25,000 بچہ ایک ساتھ ٹیسٹ دے، پاکستان کی تاریخ رقم ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہمارے 8-9 ٹیسٹ ہو چکے ہیں. ہمارے ٹیسٹ اب کسی آڈیٹوریم نہیں ہو سکتے، صرف اسٹیڈیم میں ہوتے. کیا بات ہے، مطلب PSL ادھر ختم ہوا، بشیر صاحب لے آئے 25,000. سر PSL جو ہے اس میں اتنی پبلک نہیں تھی جتنی ہمارے میں تھی. یہ تو بڑی زبردست بات ہے. تعلیم کا شوق تو ہے نا. ہاں، اس میں فیمیلز اور میل کے الگ الگ انکلوجر تھے، اور بہت اگر اس کو آپ دیکھیں فوٹیج تو آپ کا دل باغ ہو جائے گا. صدر پاکستان تشریف لائے تھے اس میں. جی بالکل مجھے یاد ہے، میں نے اس کی بالکل خبر بھی دیکھی تھی. تو IT پروگرام میں 6 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، اور 1.5 ملین اینول پیشنٹ جو ہیں اینولی ٹریٹ ہوتے ہیں. 15 لاکھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے ہر شعبہ جات میں. ساتھ ہی ساتھ 3 لاکھ لوگ جو ہیں 650 لوکیشنز پہ ان کو فیڈ کیا جاتا ہے. جو پروگرام ہے ان کا دسترخوان کا. بلڈ بینک ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن فیسلٹی
500 سے زائد بچے جو ہیں بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے ان کی فیسلٹی سے فیضیاب ہوتے ہیں. RO پلانٹس کا بتائیں, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں جو اگلی سب سے بڑی ایمرجنسی ہے 2026 میں وہ ہے پینے کا پانی. ہم اس کو بالکل سیریس نہیں لے رہے. بارشیں جو ہے ہم ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی کنال سسٹم ہم نے نہیں بنایا, کوئی پراپر سسٹم نہیں. سیلاب کی مد میں سب نکل جاتا ہے, ریلے میں پھیل جاتا ہے. تو پانی کی جو ہے نا سب سے بڑی قلت ہم دیکھنے جا رہے ہیں آنے والے وقتوں میں. RO پلانٹس کے بارے میں بتائیں. RO پلانٹ سے پہلے آپ نے کہا نا ہم کینال نہیں بنا رہے, ہم ثاقب نثار صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ مجھے ڈیم بنانا ہے, اور میں ڈیم جہاں بن رہا ہوگا وہیں میں اپنا قیام کروں گا. اگرچہ ابھی نہیں ہے, وہ امریکہ میں چلے گا سنا ہے. ماشاء اللہ وہاں ڈیم بنا رہے نا. تو آپ کو یقین آ جائے گا, تاریخ گواہ اس کی, پہلا پاکستانی سیلانی ہے. جب اسٹیٹ بینک پاکستان میں ان کے کیا کہتے ہیں, ان کے جو اسٹیٹ بینک سپریم کورٹ کی جو ویب سائٹ تھی وہ بتا رہی تھی کہ ہمیں اب تک 1,21,00,000 موصول ہوئے ہیں. اس فقیر نے جا کر ثاقب صاحب کو 1,30,00,000 روپے پیش کیے تھے اس وقت, کیونکہ ان کے جذبات ایسے تھے کہ کمال تھے, اور کہاں چلے گئے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو ہم پہلے پاکستانی تھے کہ ان کے پاس اس وقت تک 1,21,00,000 آئے تھے, ان کی ویب سائٹ بتا رہی تھی, اور ہم پہلے پاکستان جا کے ہم نے 1,30,00,000 دیے کہ بھائی بن جائے. ہم بڑے حریص ہیں, ہمیں بہت حرص ہے کہ پاکستان کا کچھ اچھا ہو جائے. دیکھیں عمران خان صاحب سے میری کئی ملاقاتیں ہوئیں. عمران خان صاحب کو شاید کسی نے بھی جو ہے اس انداز میں نہیں سمجھایا ہوگا. ان کے سارے لنگر خانے ہم نے اٹھا لیے الحمدللہ. ان کی پناہ گاہیں ہاں آج تک ہمارے پاس ہے. پناہ گاہیں ماشاء اللہ اللہ کی رحمت سے اپنے طاقت سے چلا رہے ہیں, جو بھی ہماری طاقت ہے کہ جو ہے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, وہ بھی آج تک جو ہم چل رہے ہیں ہم چلا رہے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں سمجھنے والوں کی سمجھ کی صلاحیت والے بہت تھوڑے رہ گئے. اگر ہم کام کرنے جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ابھی 2.25 کروڑ گلاس سیلانی روزانہ صاف پانی پیش کر رہا ہے کراچی سے لے کر طورخم بارڈر تک. پاکستان کے کیپٹل کا نام کیا ہے؟ اسلام آباد. اور اسلام آباد کے 2 بڑے بانی ہیں, ایک RDA اور ایک CDA ہے نا. یہ دونوں کے جتنے بند پڑے تھے نا پلانٹ سب ہم چلا رہے ہیں. تو سر حکومت ہی چلا لے, جب سب چلا رہے ہیں تو سر قومی اسمبلی میں کیا نہیں وہ نہیں چلا نہیں سر. ان کے RDA اور CDA کے سارے پلانٹ ہم چلا رہے ہیں آج. کیا بات ہے, کتنی حیران کن بات ہے. آپ کے کیپٹل کا یہ حال ہے کہ پلانٹ بنا دیے اربوں روپے جھونک دیے, چل نہیں رہے. آپ آنکھوں سے جا کر دیکھ کر اس وقت اسلام آباد میں 30 سے 32 ان کے پوائنٹ ہیں, وہ سب سیلنا چل رہا ہے, خاص کے CDA کے. RDA کا کم ہے لیکن CDA کے زیادہ ہے. تو اب سوچو نا یہاں ہم کہاں کھڑے. تو بہرحال ہم نے تو یہ کام کرنا ہے کہ اگر ہم نے پانی صاف لوگوں کو نہیں دیا تو ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی تعداد اور بڑھ جائے گی. تو الحمدللہ 2.25 کروڑ گلاس پانی کے, اور جس کو چاہے ہماری اسکوٹنی کرے کراچی سے لے کر طورخم بارڈر تک, ہم یہ کام جو کر رہے ہیں ہم سے اللہ کروا رہا ہے. بالکل. اچھا, نہ صرف آپ جو بیمار ہیں ان کے علاج معالجہ کر رہے ہیں, لیکن آپ مزید بیمار پیدا ہونے سے بھی بچا رہے ہیں, یعنی آپ سورس پہ گئے. اور میری ہمیشہ شکایت یہی ہوتی ہے کہ بھائی اب یہاں پہ خیر اب میں کیا مثال نہیں دینا چاہ رہا, چلیں چھوڑیں, مگر یہ کہ ہم سورس پہ کبھی بھی نہیں جاتے کہ یار یہ چیز شروع کہاں سے ہو رہی ہے. ہم اوپر سے بس لپیٹے جا رہے ہیں. اگر ایک زخمی بائک والے زخمی آئے جا رہے ہیں, ہم ان کو مرہم لگائے جا رہے ہیں, لیکن ہم سورس پہ نہیں جا رہے کہ بھائی وہاں گٹر کا ڈھکن کھلا ہے, وہ ڈھکن لگا دو, نہیں آئیں گے یہ. تو یہ آپ نے بہت اچھی مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی کہ نہ صرف آپ علاج معالجہ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ سورس پہ بھی جا رہے ہیں. اور صاف پانی جو ہے وہ ایک واقعی بہت بڑا المیہ ہے پاکستان میں, جو کہ نہیں ملتا لوگوں کو. تو ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ کام کریں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ 100 موٹر بائک اور 150 رکشہ امپلائمنٹ انٹرپرینورشپ, تو یہ نمبر ابھی ہم آنے والے وقتوں میں کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ ہزاروں تک دیکھو گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ زبردست. اور گرین ٹائم ایجوکیشن سسٹم, یہ کیا ہے؟ مور دین 1000 اسٹوڈنٹس ٹاٹ اینولی. یہ گرین ٹائم ایجوکیشن سسٹم یہی نا مونٹیسری سے لے کر اوپر تک. اچھا, CA تک. زبردست. CA پہ بڑا فوکس ہے آپ کا. ہونا چاہیے. میمن ہے نا, تو میمن تو ذرا کیلکولیٹر پہ ہی. اچھا, ایک چیز میں ذرا کہنا چاہوں گا, یہاں پہ زبان زدے ہمیں میمن کنجوس ہوتے ہیں. تمام بڑے بڑے ادارے میمن چلا رہے ہیں, ان کے سب سے بڑے ڈونرز بھی میمن ہوتے ہیں. دینے والے, میں ساری زندگی سر میں رن چھوڑ رہا ہوں, سارے دوست میرے میمن تھے. میں نے ان کو جو جذبہ میں نے میمن کمیونٹی میں دیکھا ہے وہ میں نے کسی اور کمیونٹی میں نہیں دیکھا. ہوں گے, میرا ایکسپوجر ابھی تک کا جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے, لیکن میں نے میمنوں کی جنروسٹی دیکھی ہے. آپ جتنے بڑے بڑے ادارے اٹھا لیں میمن چلا رہے ہیں, ان کے بڑے بڑے آپ بورڈ ممبر دیکھ لیں وہ بھی میمن ہیں, ان کے بڑے بڑے ڈونرز دیکھ لیں وہ بھی میمن ہیں.
اور کروڑوں سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے نا. ماشاء اللہ اللہ اور دے. تو یہ بڑا زبردست آپ نے سلسلہ کیا. ووکیشنل ٹریننگ مجھے اس پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بھی چل رہا ہے. روبوٹک اینڈ موبائل ریپیئرنگ, یہ خیال کہاں سے ہے مولانا آپ کو؟ جب ہم IT پڑھا رہے ہیں تو سب کا خیال آ ہی جائے گا نا. صحیح, اسی کی ایک شاخ ہے یہ. صحیح. تو روبوٹکس میں ہم آنے والے وقتوں میں دیکھ رہے ہیں پھر اچھے بچے ذرا نکل رہے ہیں. دیکھیے ہمارے ایک بچے نے ایک کام کیا تھا بلاک چین پر. اچھا, وہ کام تھا تقریباً $3 بلین کا. اب پاکستانی بچے کو $3 بلین کا کام جو ہے وہ تو بہت بڑی رقم ہو گئی. سر ملک کو ایک چاہیے. IMF کے پیچھے ہم ایک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, بچے نے 3 کا کام پکڑا. نہیں 3 کا پکڑا, 3 کام تھا 3 کا, اس کی ویلیو ہو تو سکتی. لیکن کیا ہے کہ اس نے تو $500,000 پہ بھی جو ہے نا اس نے اس کی عید ہو گئی تھی. اس نے 4-5 مہینے میں کام کر کے دیا, اس کے $500,000 اس کے ہاتھ میں آ گئے. اب یقین مانیے جب میں نے اس کو کہا یار میرے ساتھ TV پہ چلو, میں تمہارا تعارف کرنا چاہتا ہوں, نہیں آؤں گا. کیوں ڈرتا ہے؟ ڈر گیا. اس نے کہا میں تو مر جاؤں گا اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس $500,000 کے پیسے آ گئے, سمجھے, تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا. آخر نہیں آیا, اور پاکستان کے سب سے بڑے چینل پر, اور اینکروں کا نام نہیں لیتا, جو بہت جن کا نام چند اینکر ہیں جن کے بعد لوگ تصور نہیں کر سکتے ان کے ساتھ بیٹھنے کا, نہیں آیا میرے پاس کہ نہیں آؤں گا. اچھا, گھبرا گیا, ڈر گئے. تو ماشاءاللہ سر ہمارے بچوں نے تاریخ رقم کی ہے. زبردست. وہ اس کی عمر کیا ہے 19 سال, اور اس نے $500 ملین کما لیا سر بلاک چین سے. سارے دن تو میرے پاس بھی نہیں ابھی تک. ماشاء اللہ یار, ماشاء اللہ. دیکھیں نا وہی والی بات ہے نا, ہاتھ پکڑنے کی دیر ہے. ٹیلنٹ بہت ہے اس ملک میں. جی. تھوڑا سا آپ نے ان کو رہنمائی کرنی ہوتی ہے, اور تھوڑا سا آپ نے ان کو ایک سیکیورٹی دینی ہوتی ہے کہ ہم کھڑے ہیں ساتھ, تو کر. تو جب بچے کو یہ پتہ چلتا نا کہ ہاں میرے آگے پیچھے لوگ موجود ہیں جو خیال رکھیں گے, خدا نہ خاصا میرا پلان فیل ہوا, تو اس میں بچے کے اندر کانفیڈنس بہت آتا ہے. یہ بڑی زبردست, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, سلائی ویمن امپاورمنٹ پروگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹائل ٹریننگ, جیسا کہ آپ نے بتایا, سلائی مشین کی ٹریننگ وغیرہ, اور گارمنٹ چیکر ٹریننگ, گارمنٹ آڈیٹر ٹریننگ. ماشاء اللہ, یعنی آپ نے پوری چین. سر ہماری جو ہیڈ ہے نا خاتون ہے, ان کی تنخواہ شاید $4.5 لاکھ ہے. جی صاحب. بھائی لیڈیز لوگ کیا کر رہی ہیں سنیں آپ بھائی, جن کا اگر ٹیکسٹائل میں رجحان ہے تو رابطہ کریں, خود سکھا بھی رہے ہیں, جاب بھی لگوا کے دے رہے ہیں. $4.5 لاکھ. خالی ایک خاتون کی جو ماشاء اللہ, یہ تو بڑی زبردست مثال ہے. زبردست. وہ بھی نہیں آئیں گی TV پہ, ورنہ ان کے رشتے دار دیکھ لیں گے, اچھا $4.5 کما رہی ہے, چل بھائی میرے بچے کو یہ ہو گیا, یا تو لوگ گھبراتے نا بتانے میں. صحیح ہے. تو سیلانی کا گول کیا ہے آگے, کیا ہم دیکھ رہے ہیں اگلے 5 سال میں, 10 سال میں, اور کیا سیلانی بشیر فاروق صاحب تک ہی ہے, یا یہ کہ یہ سلسلہ جو ہے ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں تا قیامت یہ ایک لیگیسی چلتی رہے گی؟ پورے پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو کہیں بھی بشیر فاروق کا نام نظر نہیں آئے گا, کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا آپ کو, نہ کہیں تصویر نظر آئے گی, کیونکہ ہم نے یہ ادارہ قیامت تک لے جانا ہے انشاءاللہ. اور یہ اس وقت چلے گا جب اس میں کسی کی ذات کا تعلق نہیں ہوگا, نام کا تعلق ہوگا. تو نہ میرا کوئی بیٹا اس وقت تک جو ہے مطلب میرا کوئی پارٹنر ہے, نہ ہمارا کوئی قانون ان سے کوئی تعلق ہے, اس کا کہتے ہیں معاشی تعلق ہے. ہمارا بورڈ ہے تقریباً 35 افراد کا, اس میں 4 سے 5 تو چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں, سمجھے, ہر شعبے کے لوگ رکھے ہوئے ہم نے. وہ ایک بات مجھے جو ہے نا ایک بہت بڑے کالمسٹ نے کہی تھی, تو اگرچہ وہ بات اپنے طور پر تھی, امریکہ ایک صدر کا نام اس نے لیا تھا کہ بڑا ناکام صدر تھا, وہ ماضی اس کا بڑا ناکام تھا, لیکن وہ اتفاق سے بن گیا صدر امریکہ کا. تو امریکہ کا صدر بنا نا, تو اس نے کیا کیا, پورے ملک کا ٹیلنٹ اٹھا لیا. تو بات سمجھ میں آ گئی, تو میں بھی اس کا حریص ہوں. مجھے جہاں ٹیلنٹ نظر آتا ہے نا اس کو گلے لگا لیتا ہوں. اس میں رسک ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے کہ یار یہ گلے نہ پڑ جائے, لیکن ہم نے یہ سوچا کہ نہیں, اگر امت کو بچانا ہے نا. تو اور میرا گول پوچھا تھا, گول میرا یہی ہے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی بچہ بے تعلیم نہ رہے, کوئی بے علاج نہ رہے, کوئی بے گھر نہ رہے, اور کوئی بے روزگار نہ رہے. یہ ہمارا گول ہے. پاکستان کا قرض اتارنا ہماری ذمہ داری انشاءاللہ. کوئی اتارے نہ اتارے, کوئی فکر کرے نہ کرے, ہم اتاریں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو 10 لاکھ بچے دیں گے IT کے ٹریننگ یافتہ. یہ بچے دنیا میں پوری دنیا پھیلے ہوئے ہوں گے اور ڈالر میں کمائیں گے انشاءاللہ. آپ کو $100 بلین دیں گے. اور میں آپ کو حقیقی بات بتاؤں, شوکت ترین صاحب نے مجھے خود کہا تھا کہ جب میں یہ تھے شاید سٹی بینک میں تھے, پریزیڈنٹ تھے, تو ان سے میری بات ہوئی جب یہ پاکستان کے وزیر خزانہ نہیں بنے تھے, اس PTI کے وزیر, اس سے پہلے کی بات. کہا کہ میں امریکہ میں تھا, کہاں تھا, سنگاپور تھا, تو مجھے ایک بنیا ملا. اس نے کہا 99 کی بات ہے کہ ہم اگلے سال $1 بلین کی ایکسپورٹ کریں گے IT کی. تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. یہ شوکت صاحب سے پوچھ سکتے ہیں آپ, اس میں کوئی تصنع نہیں, جھوٹ نہیں.
لیکن جناب اعلیٰ وہ آج 160 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا وہ کر سکتے؟ ہم نہیں کر سکتے. بالکل. تو ہم نے تو پاکستان کو اوپر لے جانا ہے انشاءاللہ، کوئی لے جائے نہ لے جائے. میں تو کل مر جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن جو میرا ویژن ہے، جو میری ٹیم ہے، وہ تو چلتی رہے گی نا. بالکل. اور یہ بھی جاتے رہیں گے، دوسرے آتے رہیں گے. لیکن ایک جو نظام بنا ہوا ہے، جب ہم سے کہا گیا کہ آپ ہماری پارٹی میں الیکشن لڑو قومی اسمبلی کا، تو ہم نے کہا ہم تو، ہماری پالیسی میں ہی نہیں، ہمارا تو آئین ہی نہیں کہتا کہ ہم الیکشن لڑیں، کہ ہم تو سب پارٹی والے لوگ ہیں. تو ہم تو ہر پارٹی سے چندہ لیں گے، ہر پارٹی کو نوازیں گے. تو ہمارا کوئی معیار یہ نہیں ہے، نہ نوٹ کا نہ ووٹ کا، ہمارا معیار پاکستان ہے. زبردست زبردست. سر ماشاء اللہ آپ نے ایک بڑی نیکی کی دعوت جو ہے وہ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت کو یہ پیغام بھی دیا کہ تمہارے کمال میں سب سے بڑا کمال یہ کہ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو. بالکل. تو ہمارے پیارے آقا نے جب نیکی کا حکم کا آغاز کیا تھا نا، تو گھر سے کیا تھا، ہے نا. تو جناب آپ کیا کر رہے ہیں اس معاملے ہمارے ساتھ؟ میں بالکل، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، میرا صدقہ خیرات جو بھی ہوتا ہے وہ تو کرتے ہیں، مانا بی اے اسپانسر میں. چونکہ دیکھیں میں خود تعلیم سے کافی میری ایک محبت ہے، اور میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو میں اپنی باتوں کے ذریعے ہی، نہ صرف باتوں کے ذریعے نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پیروں پہ کھڑا ہوں. کیونکہ میں بھی اگر یہاں تک ہوں اس زندگی میں، اگر میں اس مقام تک پہنچا ہوں تو تعلیم کی وجہ سے پہنچا ہوں. اس میں میرے والدین کی بڑی محنت ہے. تو میں جو آپ کا یہ اسپانسر ایجوکیشن فار 5 اسٹوڈنٹس ہے، انشاءاللہ تعالی میں ابھی سائن اپ کرتا ہوں، اور میں یہ سلسلہ کوشش ہوگی جب تک میں حیات ہوں یہ سلسلہ چلتا رہے، اور ہر مہینے 5 اسٹوڈنٹس کا میں کفالت. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا پیغام جائے گا ان لوگوں کو جو آپ سے محبت کرتے ہیں کہ یار واقعی آپ نے اس کا آغاز کیا ہے. اب جتنے لوگ اس میں شامل ہو گئے نا، سب کا صدقہ جاری آپ کو جائے گا انشاءاللہ. جی بالکل، میرا خود اس چیز پہ ایمان ہے، اور یہ ایسی چیز ہے بھائی، یہ چلتی رہتی ہے. سوچے آپ دنیا سے گزر گئے، آپ مٹی بھی ہو گئے، کیڑے مکوڑوں نے بھی کھا لیا، لیکن آپ کے ثواب کا جو میٹر ہے نا، جیسے رکشے کا میٹر چلتا رہتا ہے نا، آپ کہیں شاپنگ مال پہ گئے میٹر چل رہا ہے، آپ چلے گئے میٹر چل رہا ہے. تو ایسا میٹر چاہیے. تو بھائی میں تو بشیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہماری بات کو لبیک کہا. میں بہت خوش ہوں آج کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک کام اپنے ذمہ لے لیا، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ لیں گے، کیونکہ جب ایک دانہ دو گے تو 700 دانے پہ تو ملیں گے نا. بالکل بالکل. اس بات کا تو میں قائل ہوں کہ جب بھی سچے دل سے، اور اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا کہ یا اللہ دیکھ رہا ہے نا میں دے رہا ہوں، کبھی بھی نہیں ایسا دیا کہ بس اللہ کی راہ میں دیا. اللہ نے 10 گنا اس سے بڑھ کے دیا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوا ہے دے کے آیا ہوں، گھر تک پہنچا نہیں ہوں، فون آ گیا جی فلانا آپ کی ڈیل ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا. میں کھڑا ہو گیا، یار یہ کیسے ہوتا ہے یار. یہ تو میں تو اس چیز کا بہت بڑا قائل ہوں کہ یہ انسٹنٹ ملٹیپلائی. بھائی ایک ہوتی ہے آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں، آپ نے گولڈ لے کے رکھ لیا، ایک ہوتا ہے آپ نے ڈالر رکھ لیا، ایک ہوتا ہے آپ نے کرپٹو کرنسی کر لیا، ایک ہوتا ہے آپ نے اللہ میاں سے ٹریڈنگ کر لی. ساری اسٹاک مارکیٹ گر جاتی ہے، گولڈ کا بھاؤ بھی گر جاتا ہے، پراپرٹی کی مارکیٹ بھی گر جاتی ہے، پلاٹ آپ کا اونے پونے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک جو اسٹاک مارکیٹ جو ایک اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے نا، یہ کبھی گھاٹے میں جاتی نہیں ہے. اس کا ایرو ہمیشہ گرین رہتا ہے اور اوپر ہی رہتا ہے. اس کا تو میں بالکل، میرا اس کا ایمان ہے. بالکل. مولانا صاحب ابھی تو ہم ماشاءاللہ 17ویں رمضان میں موجود ہیں، لیکن پھر اس کے 2.5 مہینے بعد بقرہ عید ہے. بقرہ عید پہ سیلانی کیا کرنے جا رہا ہے؟ اور کیونکہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ رمضان میں تو شاید زکوٰۃ نکال چکے ہوں یا کریں گے تعاون بالکل، مگر بقرہ عید کے لیے ان کو ابھی سے پکڑنا ہے. تو کیا کرنے جا رہے ہیں، جلدی سے بتا دیں. جی حضرت، بہت اچھا سوال تھا یہ آپ کا. اور یہ ہمارا تقریباً 20 سال سے تو قصہ چلا آ رہا ہے کہ ہم لوگ اجتماعی قربانی کرتے ہیں، اور دنیا کے 20-25 ملک تو شامل ہو ہی جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے اور بڑھ جائیں اس مرتبہ انشاءاللہ. تو دیکھیں آپ یہ ذہن بنا لیں کہ اس وقت جو قیامت غربت ہے نا، اس میں گوشت کا حصول تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. مرغی جو 125-150 روپے کلو ہوا کرتی تھی، 600 روپے کلو ہو گئی ہے مرغی. تو گائے اور بکرے کی تو بات ہی نہیں کریں. تو دنیا بھر میں لوگ موجود. اچھا پھر کیا ہے کہ ان کو اس بات کا یقین دہانی ہو جائے کہ ہمارے یہاں باقاعدہ شرعی ایڈوائزر ہوتے ہیں، وہ گائے کو چیک کرتے ہیں، دانت، آنکھیں، کان، تھن، اور کوشش ہم کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی کوئی عیب دار جانور جو اس کی اسلامی اجازت نہیں ہے وہ نہ ذبح ہو، کیونکہ پھر ہمارے پر بوجھ رہے گا. تو میں پوری دنیا کے لوگوں کو آپ کے توسل سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری حصہ داری کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ 1 ماہ کے بعد، یعنی ماہ ذی قعدہ شریف میں اناؤنس ہو جائے گا کہ کیا حصہ ہے. اور ہمارا روپیہ تو بہت چھوٹا ہو گیا ہے، $300 تک ڈالر پہنچ چکا ہے. تو ان کے چند ڈالر میں بھی
کچھ نہ کچھ ان کا ہو جائے گا. تو ضرور ہمارا ہاتھ بٹائیں تاکہ وہ لوگ جو پورا سال گوشت کی نعمت سے محروم ہیں, گوشت دیکھ نہیں سکتے, تو ان لوگوں کو یقین مانیے کہ جو ہے نا ایک بڑی سعادت مل جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. مولانا صاحب ایک اور سوال ضرور آتا ہے فلاحی اداروں پہ کہ میں جو ڈونیشن دے رہا ہوں اس میں فیئرنیس کتنی ہے, مطلب آپ کا آڈیٹنگ سسٹم کتنا اچھا ہے, کسی قسم کی خدا نخواستہ لیکیج تو نہیں ہے, تو اس کے بارے میں بتائیں کیونکہ لوگوں کو تھوڑا سا خدشہ رہتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک مجاہد جو ہے وہ کسی جہاد میں شہید ہو کے پڑے تھے, زمین پہ تھے. ان کی امی جان جو ہے وہ ان کے قریب جا کر ان کے بال سنوار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں پہنچا دے, یہ پہنچا چکا ہوگا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میسیج کنوے کیا. حالانکہ تمام صحابہ عادل بھی ہیں, سچے بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں, ہر صحابی نبی جنتی. سرکار نے ہمیں میسیج دیا کہ خاتون تم سب کچھ کہہ رہی ہو ٹھیک ہے, خلاصہ فرمان, الفاظ تو کچھ ہو سکتے ہیں, تمہیں پتہ ہے تمہارے بیٹے کے اوپر کوئی امانت تو باقی نہیں رہی. تو امانت بہت بڑی چیز ہے, اس لیے ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم سیلانی میں انٹرنل آڈٹ کو بھی رکھا ہوا ہے, قائم کیا ہوا ہے, اور باہر سے جو آڈٹ کروائیں وہ بھی ٹاپ 5 کی کمپنی سے کروائیں. یہ ہماری سوچ ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ ہماری ہر چیز بالکل کلین ہے, اور اسکروٹنی ہمارا جس کو ہمارا آڈٹ کرنا ہو کر سکتا ہے, مگر اتنا ضرور ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ ذہن یہ ہے کہ ایک دن کا بھی ضائع نہ ہو. تو بالکل یہ چیز بے فکر ہو کہ ہم سے ہماری مدد کریں کہ سیلانی اس چیز سے الحمدللہ کافی حد تک پاک ہے. غلطیاں انسان ہوتی ہوں گی کی ہوں گی, لیکن الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور آپ کے تو بورڈ میں ہی 6 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, آدھا آڈٹ تو وہی کر لیتے ہوں گے. بہت کچھ نہیں, بہت ضروری ہے, بہت زبردست. اچھا مولانا صاحب ایک اور چیز, بہت سے لوگ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم ڈونیشن بالکل دینا چاہتے ہیں لیکن کیا ہمیں اس کا کوئی ٹیکس ایگزیمشن ملے گا. خاص طور پہ میرے جتنے امریکہ کے دوست ہیں وہ فروری کے مہینے میں بڑے فراخ دل ہو جاتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں بھائی کہاں دینا ہے جلدی بتاؤ. تو میں نے جب یہ نوٹس کیا 2-3 سال میں نے ایسا کیوں کرتا تھا, ہمیں ٹیکس میں ایگزیمشن ملتی ہے. تو کیا سیلانی جو ہے خاص طور پہ جو پاکستانی ڈونر ہے یا یو ایس کا ڈونر ہے یا کسی اور ملک کا, تو ٹیکس ایگزیمشن جو ہے وہ ان کو ملتی ہے؟ بالکل ملتی ہے سر, ماشاء اللہ. اس کا ہم وہاں امریکہ میں جس فورم میں رجسٹر ہے نا, وہاں ہر جو ہے ڈونر دینے والے کو ٹیکس کی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ الحمدللہ. صحیح. پاکستان میں بھی ہم FBR میں ہمارا پائی جاتا ہے کہ پیسہ ہمارا کوئی کچا بل نہیں بنتا. ہمارے جو پالیسیز ہیں ہمارے قانون کی, جو ایک مطلب یعنی کہ ادارے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ان کو سب کو فلفل کرتے ہیں. ہم نے بھی 6 لاکھ کا رکھا ہوا CFO سیلانی میں انہی معاملات کو دیکھ لیے. اچھا وہ جو US کا فارم آپ بتا رہے تھے 5013C, جو US میں سن رہے ہیں 501C3 کا فارم جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سیلانی کی ویب سائٹ سے, تاکہ آپ اپنے ٹیکس ریٹرنز میں وہ دکھا سکیں کہ ہم نے اس ادارے کو ڈونیشن دی تھی. تو یہ بڑا اچھا, اور FBR کا بھی سلسلہ موجود ہے. مولانا صاحب کبھی کبھی میں شام کے ٹائم جاتا ہوں آپ کے یہ والے سینٹر, تو بکرے ختم ہو چکے ہوتے ہیں, تو میں ان کو بتا کے آتا ہوں کہ ابھی میں آیا ہوں یہ رکھ لیں, لیکن کل اس کا ضرور آپ نے صدقے کا بکرا کرنا ہے. تو خدا نہ خواستہ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر پیسے کسی اور مد میں آئے وہ کسی اور میں چلے گئے, فار ایگزامپل کسی نے ٹرکی کے زلزلے کے لیے دیا ہے تو کفالت پروگرام میں یوز ہو رہا ہے, یا اگر زکوٰۃ کی مد میں دیا تو کسی اور, تو یہ کیٹیگرائزیشن ادارہ کیسے رکھتا ہے؟ پہلے تو آپ کو عرض کر دوں کہ آپ جب کسی دن ایسا ہو نا کہ آپ نے پیسے گئے بکرا لینے کے لیے اویلیبل نہیں ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ دوسرے دن آپ کو اس کی ویڈیو آ جائے گی کہ جناب آپ کے نام کا بکرا جو ہے نا وہ ذبح ہو گیا, اور اس پہ بسم اللہ اوپر کی تصویر. نہیں مجھے SMS باقاعدہ ریسیو ہوتا ہے سب کچھ. نہیں, مووی بھی آ جائے گی. اچھا ہاں, ہمارے یہاں یہ بھی قانون بڑا سخت ہے کہ جس نے پیسے جمع کرائے اس وقت ہمارے اویلیبل نہیں ہے, اس کو باقاعدہ مووی ہمارا اسٹاف بھیجتا ہے لازمی. اگر آپ کو نہیں بھیجیے تو شکایت کر دیجیے گا, میں اس کا حل کر دوں گا انشاءاللہ. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ جتنے پیسے جہاں کے لیے آئیں گے, ٹرکی کے لیے پیسے آئیں گے, 1 روپیہ بھی سیلانی اس کو یہاں نہیں استعمال کر سکے گا. شام کے لیے آئیں گے وہاں خرچ, جیسے روہنگا کا مسئلہ تھا, تو ہمیں یہاں کیونکہ دیکھیں شریعت کی روح سے آپ نے ہمیں ایک چیز کا وکیل بنایا, ہم مالک نہیں ہیں. وکیل مالک نہیں ہوتا, تو مالک جب ہم نہیں ہیں تو ہم کیسے خرچ کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارا ایک قانون بنا ہوا ہے, شریعت کا قانون, کہ ہم کوئی پیسہ وہاں خرچ نہیں کر سکتے جو جہاں کا نہیں آیا ہو, اور جہاں کا آیا وہاں خرچ کرتے ہیں. ابھی دیکھو سحری افطاری کے بارے سنیں, ابھی سحری افطاری میں ہم نے پورے کراچی میں ہر جگہ بورڈ لگا دیے ہیں کہ اگر آپ کے پیسے سحری افطاری میں استعمال نہیں ہو سکے, کیونکہ پیسے تو بہت آ رہے ہیں, تو بعد میں یہ ہمارے لنگر میں چلتے رہیں گے. صحیح. تو ہے تو وہی کھانا نا,
لیکن آپ نے صحیح افطاری کے لیے دیا, ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں آپ جہاں جائیں گے برانچوں پہ لکھا ہوگا مل جائے گا کہ آپ کے پیسے اگر استعمال نہیں ہوئے رمضان میں تو بعد میں استعمال ہوں گے. یہ صرف اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ نے ہماری گریباں میں ہاتھ ڈال دیا قیامت کے دن تو ہمارے اپنے گناہ بہت سارے, آپ گناہ کیوں لے کے مرے, کیوں لے کے مرے, کیوں ایسا کیوں کام کریں, ایسا کام نہیں کرنا. ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو بھائی, دوسروں کا بوجھ کیوں اپنے اوپر اٹھائیں. کیونکہ آپ پڑھیں فقہ کی کتابوں میں کہ کسی نے دنیا میں کسی کے 3 پیسے مار لیے, 3 پیسے, 3 روپے نہیں, 700 نمازیں دینی پڑیں گی کیا, 700 نمازیں باجماعت. یہاں تو پھر لوگوں نے اربوں خربوں نمازیں پڑھنی ہوں گی جس طرح جس حساب سے مارا ہوا ایک دوسرے کا, اللہ جانتا ہے. توبہ. اچھا یہ جو ہم دیکھتے ہیں روزانہ بکرے, یہ بکرے آتے ہیں کہاں سے؟ بکرے تو کراچی سے ادھر سے آتے ہیں, تھر پارکر سے آتے ہیں. تھر میں اتنے بکرے ہیں؟ جی تھر پارکر ہے, میر پور خاص ہے, یہاں سے مل کے. اچھا صحیح. قدرت کا نظام ہے, دیکھیں نا قدرت کا نظام ہے. یعنی آپ سوچو نا, ہر آدمی قربانی کرتا ہے اور قربانی جس دن چوتھی دن بھی آپ کو بکرا مل جائیں گے. کبھی شارٹیج ہوتی نہیں, کیونکہ یہ قدرت کا ایک نظام ہے, برکت والا عمل ہے, جتنا بھی کرو گے بڑھتا رہے گا. تو یہ 700-800 بکرے ماشاء اللہ روزانہ ہمارے ذبح ہو جاتے ہیں, 1000 بھی ہو جاتے ہیں کسی دن. صحیح. اور یہ خالی پاکستان کے نہیں ہوتے, خاص کر کے باہر سے بہت سے لوگ بکرے دیتے ہیں, امریکہ سے, برطانیہ سے, دنیا کے ملکوں سے. آپ ہماری ویب سائٹ چلے جائیں, اس پہ کلک کریں اور آپ کے پاس آپ کے پیسے کٹ جائیں گے, بکرا ذبح ہو جائے گا, بکری کی تصویر چلی جائے گی آپ کے پاس. واہ, آخری تصویر, آخری تصویر, ویڈیو, وہ بھی تصویر نہیں ویڈیو. تو یہ کہ پھر یہ آپ نے دوران گفتگو کی بات کی نا کہ آپ مٹن پلاؤ کھلا رہے ہو تو بھائی مٹن کو کہاں لے جائیں. ہم کچا مٹن بانٹتے ہیں, گھروں میں کچا مٹن ہمارا جاتا ہے. ہمارے پاس روزانہ جب 700-800 الحمدللہ بکرے ذبح ہوں گے, مرغی الگ ہوں گی, کیمل الگ ہوں گے اور کاؤ الگ ہوگی, وہ اس کا الگ حصہ ہوتا ہے. تو یہ سارا گوشت جو ہے نا اس کو ہم جو ہے پکاتے بھی ہیں اور بانٹتے بھی ہیں, اور اس طرح لوگوں نے جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ خوشی کا پیغام اس طرح پہنچتا ہے. اور یہ آپ لوگوں کو آپ کرواتے رہا کرے بکرے. نہیں میں تو بالکل باقاعدگی سے. اچھا وہ یہ بتائیں کہ عوام جو ہے جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, سیلانی سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ہماری ویب سائٹ پہ آ جائے, بڑا آسان ہے, اور ویب سائٹ کا جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ نیچے اناؤنس ہو جائے گا, اس کے ٹکر چل جائے گا تو اس کو دیکھ لیجیے گا. باقی جو میں آپ کو بی ایس اسپانسر والا بتا رہا تھا اس کی ویب سائٹ کا لنک ہے bssponsor.ceylaniwelfare.com. وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو جو میں اسپانسر پروگرام بتا رہا تھا, آرٹیفیشل لمب کا, کفالت کا, آئی آپریشن کا, تھیلیسیمیا کا, پینے کے پانی کا, وہ ان سارے پروگرام میں آپ منتھلی پیٹرن بن سکتے ہیں سیلانی کے اس نیٹ ورک کے, اور دل کھول کے حصہ لیجیے گا. اور بالکل جو ہے نا آپ نے بے فکر ہو جانا, اس بات کا میں بھی گواہ ہوں. برابر کمرے میں ہی ایک الگ میرا ایک کیبنٹ ہے جس میں سیلانی کی اتنے سارے انویلپ ہیں. الحمدللہ اللہ نے اس قابل کیا, کیونکہ میں خود جو ہے نا ڈونر ہوں اسی آرگنائزیشن کا. اس لیے نہیں کہ قریب اور بھی بہت ساری ہیں, اس لیے کہ میں نے ان کا کام بہت قریب سے دیکھا ہے اور بہت سالوں سے دیکھا ہے, اور آج پہلی بار ان کو دیکھا ہے. تو یہ بھی بات حقیقت ہے, اٹس ناٹ اے پرسنالٹی ڈریون ویلفیئر, کام پہ چل رہی ہے, شکل پہ نہیں چل رہی. میں نے آپ کو پہلی بار, میں آپ سے حقیقت بتاؤں, دانیال صاحب کی پوڈ کاسٹ پہ دیکھا, میں نے آپ کا صرف نام سنا تھا, ٹھیک ہے. آج میں دوسری بار ان کو دیکھ رہا ہوں. تو پرسنالٹی ڈریون نہیں ہے, ورک ڈریون ہے, اور کام کی نوعیت پہ اور کام کی بنا پہ یہاں تک پہنچی ہے کہ آج جو ہے ماشاءاللہ اربوں روپے کا نیٹ ورک چل رہا ہے, اور کراچی سے تورخم بارڈر تک, کہیں آگے ہی نہ نکل جائیں آپ. ٹرکی میں بھی چل رہا ہے, سیریا میں بھی چل رہا ہے, روہنگیا میں بھی کافی کام کیا ہے. تو یہ ایک انشاءاللہ گلوبل نیٹ ورک کی صورت میں جانے جائے گا. اور جو مولانا صاحب کی کاوشیں ہیں اور ان کی محنت ہے, لگن ہے, اور سب سے بڑی چیز پیورٹی اور سیلف آڈیٹنگ. مطلب جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنے اے سی کا بل میں بھرتا ہوں اپنی جیب سے. اے سی نہیں ہے میرے پاس, پنکھا ہے. پنکھا؟ اچھا اے سی ہے ہی نہیں, ارے لگوا لیں, میں لگوا دیتا ہوں, میری محبت میں. پنکھے میں ابھی تو گرمی سے گرمی بڑھتی آ رہی, تو اپنے یہ جو لیول ہے نا کیئر کا اور خدمت کا, اور یہ جو جذبہ ہے نا, یہ اللہ ہی دل میں ڈال سکتا ہے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنا بے لوس ہو کے کسی کے بارے میں سوچے. تو آپ نے دل کھول کے جو ہے نا آپ نے حصہ لینا ہے. اور یہ سلسلہ صرف رمضان تک نہیں, ہم نے یہ بھی مان لیا کہ جی یہی مہینہ رحمت کا ہے, اسی میں ہی دینا ہے. بھائی 11 مہینے بندہ کیا کرے گا بھائی,
آپ نے کنٹینیوسلی کرنا ہے. اس لیے بی اسپانسر کا جو پروگرام ہے وہ منتھلی پروگرام ہے, کیونکہ لوگوں کی ضرورت تو پورا سال چلتی ہے, خالی رمضان میں تھوڑی ہوتی ہے. ہم بس کیا جی رمضان میں دیا, اللہ اللہ خیر صلاح, عید پہ گوشت لے جانا, اب باقی 10 مہینے بندہ کیا کرے, ہے نا جی. پورے سال آپ نے کرنا ہے, دل کھول کے کرنا ہے اور ہاتھ بٹانا ہے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا, لیکن آپ کے تعاون سے جاری رہے گا. تو beasponsor.seilaniwelfare.com پہ جا کے آج ہی جا کے سائن اپ کریں. ایک حدیث سنا دو, ایک آخری. بالکل. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, حدیث قدسی ہے, کہ ابن آدم اپنے مال میں سے میرے مال جمع کروا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا. اس وقت تجھے دوں گا جب تجھے اس کی اشد ضرورت ہوگی. تو یہ تمام تر جتنے بھی انتظامات ہمارے ہیں نا انشورٹ کرنے کے, وہ اس صدقے سے ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی فرما دیا کہ جس نے صدقہ جس دن کیا, چاہے اس نے ایک روٹی بھی کی, ایک روٹی بھی, چاہے اس نے اپنے گھر کی ماسی کو روٹی دے دی, اس دن اس کے اوپر موت نہیں آئے گی. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کا خود کا فرمان ہے. رسول پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جس دن صدقہ کیا ہوتا اس دن میں اس کو ہلاک نہیں کرتا. تو آپ کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی باہر کھڑا ہو کہ آپ کو اٹھا کے لے جائے گا یا آپ کو مار دے گا, اس کو ناکام ہو جائے گا. ایک روٹی بھی آپ کے لیے اتنی بڑی سیکورٹی ہے کہ جو بڑی سے بڑی ڈھال سے بھی بڑھ کر ہے. تو صدقہ و خیرات جو ہے وہ ساری زندگی ہونا چاہیے. رمضان میں زکوٰۃ فطرہ تو ٹھیک ہے, لیکن پورا سال صدقہ ہونا چاہیے, تاکہ اس سے ہمارے آقا کی امت کو پھیلا ہو اور ہماری بھی سیکورٹی ہو جائے. اور ایک میں نے بڑا اچھا ایک کال پڑھا تھا, مجھے بالکل ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, لیکن اس میں یہ تھا کہ اگر اللہ کو کوئی بندہ آئے تو اللہ کے مال میں سے دے دینا. تم کون سا اپنے پلے سے دے رہے ہو, تمہیں بھی تو دیا ہے تو تم نے آگے دے دینا ہے. تو یہ سلسلہ ہم نے پیڈ فارورڈ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں, آگے سے آگے دیتے رہنا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس بات کا میں بھی گواہ ہوں اپنی حیثیت کے حساب سے. کبھی کبھی کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے, کوئی ضرورت مند آتا ہے, فیس کا مسئلہ ہو یا کچھ ہو, میں کر دیتا ہوں. ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جب وہ اس قابل ہوئے نا, اور میں نے ہمیشہ ان سے وعدہ لیا کہ جب اس قابل ہو جاؤ نا, مجھے نہیں دینے تم نے, میں کون سا اپنے سے دے رہا ہوں, مجھے اللہ نے دیے تھے, میں نے تمہیں دے دیے. جب تم اس قابل ہو جاؤ نا, تم نے آگے 4 کو دینا ہے, اور پھر تم نے ان سے وعدہ لینا ہے. تو یہ سلسلہ تا قیامت چلتا ہی رہے گا, چلتا ہی رہے گا. تو یہ جو چین جب آپ کی بن جائے گی نا, تو جب حساب کتاب جب کھلے گا نا قیامت میں, یہی چیزیں آپ کو بچا رہی ہوں گی انشاءاللہ. ورنہ تو ہم گناہ, جیسے آپ نے بولا اپنے اتنے گناہ دوسرے کے لیں گے تو اور ٹینشن پہ پڑ جائیں گے. آپ کی دعوت پہ میں لبیک کہتا ہوں. یہ تو سلسلہ ہم نے آج یہاں تک رکھا ہے. انشاءاللہ میں اسی ہفتے آپ کے سینٹر بھی آؤں گا, اور میں آپ کے بچوں سے بھی ملوں گا, اور میں بالکل جو ہے چاہوں گا کہ یہ کیمرہ صرف یہیں تک نہ رہے, یہ سینٹر میں بھی جائے گا, ادارے میں جائے گا, اور میں آپ کو یہ ساری چیزیں دکھاؤں گا. تو انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے بعد, جس دن آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, پورا ایک ولاگ آئے گا سیلانی کس کس لیول پہ کام کر رہا ہے. تو وہ ساری فوٹیج بھی ہم بنائیں گے, اور انشاءاللہ وہاں کے بچوں سے بھی. اور ایک بات ہے نا, لا دین الا لمن لا احد لا, کہ اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد نہ ہو. ہم مسلمانوں کو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بات پہ قائم رہیں, مجھے بھی, ہر امتی کو بھی. اب آپ کو ہمارے اس بات کو بھی خیال کرنا ہوگا کہ ہمارے اور پروگرام بھی ہوتے ہیں نا, اس پہ آپ شرکت کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمیشہ حاضر ہوں. بالکل, بہت شکریہ. بہت شکریہ بشیر صاحب. تو مولانا صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. ماشاءاللہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ ریولوشنری کام ہے, اور اس کی مثالیں دنیا میں بہت کم ملتی ہیں. اللہ آپ کو اسی طرح ہمت دے, طاقت دے. اور میرا پلیٹ فارم بھی ہمیشہ حاضر ہے, کسی بھی قسم کی اپیل ہو, کسی بھی قسم کی آواز لگانی ہو, میں بالکل حاضر ہوں. اور انشاءاللہ اللہ آپ کے کام میں مزید برکت دے, اور سیلانی کے نیٹ ورک کو دنیا بھر میں پھیلائے. اور پاکستان جو ہے جس مشکل میں گزر رہا ہے, سیلانی کے جو اسٹوڈنٹ کی آرمی جو بن رہی ہے, اس کے توسط سے جو ہے اللہ ہمیں اپنی مشکلات سے نکالے. آرمی کا نام لیا نا آپ نے, تو ماشاءاللہ سیلانی نیوی کو بھی پڑھا رہا ہے. ارے ماشاءاللہ, سیلانی ریجس کو پڑھا رہا ہے, اور سیلانی جو ہے فوج کی دیگر دور کو پڑھا رہا ہے. ماشاءاللہ تو بڑی خدمت کا کام ہے, اور سارا فی سبیل اللہ پڑھا رہا ہے. زبردست. چلیں بشیر صاحب خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اگلی پوڈ کاسٹ پہ. دل کھول کے آپ نے دینا ہے, میں بارہا کہہ رہا ہوں. beasponsor.seilaniwelfare.com, ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں تمام ڈیٹیلز موجود ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ جائیے, پورا ان کا پروگرام دیکھیے, جو پروگرام آپ کو صحیح لگے اس کو سائن اپ کیجیے. اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں, میری آپ سے گزارش ہے ایک بار ان کے کسی سینٹر ضرور جائیں, چاہے وہ ان کا دسترخوان ہو, چاہے وہ ان کا ووکیشنل سینٹر ہو, چاہے ان کا IT کا سینٹر ہو. ایک بار ضرور جائیں, اپنی آنکھوں سے کام دیکھیں, آپ ان کی ٹیم کی ڈیڈیکیشن دیکھیں. آپ کو خود احساس ہوگا
کہ ہر جو فرد ہے جو سیلانی کے ویلفیئر نیٹ ورک کا حصہ ہے وہ اپنے میں بشیر فاروق ہے، اور وہ بھی اسی لگن سے اور اسی محنت سے کام کرتا ہے جس طرح مولانا نے کیا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پوڈ کاسٹ پہ. تب تک آپ سے خدا حافظ.